औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सारी बहनें खैरियत से होंगी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको अपनी आफियत में, खैर में और ईमान की बेहतरीन हालत में रखे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सब से राज़ी हों। अल्लाहुम्मा आमीन। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व अमलन मुतक़ब्बला व रिज़्क़न तय्यिबा अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा वफ़िक़ना लिमा तुहिब्बु व तर्दा अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबिय्यिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। उम्मीद है कि आने से पहले आप सब अपनी नियतों को अपने रब के लिए खालिस करते होंगे। अल्लाहुम्मा जअल अमली कुल्लहु सालिहा वजअलहु लिवजहिका खालिसा व ला तजअल लिअहदिन फ़ीही शैअ। अल्लाहुम्मा आमीन। बस एक छोटी सी अनाउंसमेंट थी आपकी। इंशाल्लाह आपको पता है कि आज आपका 29 जो है इंशाल्लाह, और फिर कल आपका 30th जोश होगा। लेकिन मैंने एक जैसे कहा जाए शूरा किया है आपस में। मैंने देखा कि मैं सोच रही थी कि अमूमन होता है ना कि लास्ट पारी में दुआ भी होती है ना, और दुआओं में फिर ये होता है कि थोड़ा टाइम काफ़ी ऊपर चला जाता है और बहुत सारे माओं को, बच्चों को स्कूल भी छोड़ना है, टाइम इतना जैसे कहते हैं टाइट होता है ना। तो बस यही सोचा है कि इंशाल्लाह हम फ्राइडे को एंड करेंगे, हाफ जस्ट कल करेंगे और हाफ इंशाल्लाह जिसे कहा जाए फ्राइडे करेंगे। तो इस तरह क्या होगा कि आप जो टाइम पे फारिग होते हैं इंशाल्लाह हो जाएंगे और इंशाल्लाह कवर भी हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस चीज़ को इंशाल्लाह एक्सेप्ट करेंगे और अल्लाह ताला आसान कर दे, वरना हमारा टाइम काफ़ी ऊपर चला जाएगा। तो मैंने यही सोचा कि दुआओं में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शरीक क्या कर लिया जाए। आगे से आप इंशाल्लाह फ्लायर आपको शेयर किया जाएगा, आगे से आप लोगों को बताइए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंशाल्लाह दुआओं में, और आखिरी पारी की लास्ट इंशाल्लाह जो हाफ होगा इंशाल्लाह तकरीबन कह लीजिए आगे पीछे हो सकता है, तो उसमें शरीक कर लें। चलिए इंशाल्लाह हम देखते हैं कि आज के अंदर हमारा जो अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा डे 29 है। देखेंगे हम कैसे अपने अंदर इस्लाह के रंग में कुरान के साथ ताल्लुक़ कायम करें। तो कुरान बाइस से निजात है। अब्दुल्ला बिन मसूद रदी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना हाज़ल कुरान हब्लुल्लाह व नूरुल मुबीन व शिफाउन नाफी अस्मतुल लिमन तमस्सक बिही व नजातुल लिमन इत्तबअ। ये कुरान अल्लाह ताला की रस्सी है, नूरे मुबीन है और नफ़ा मंद शिफा है। जो शख्स इसे थाम लेता है उसके लिए ये बचाव का जरिया है। तो चाहते हैं ना बस बचाव हो जाए, तो बस इसको थाम लिए, और जो इसका इत्तिबा करता है उसके लिए ये बाइस निजात है। हम सब चाहते हैं कि दुनिया और आखिरत में हर तरह की गम, परेशानी, दुख, तकलीफ, हर तरह के अजाब से निजात मिल जाए। तो बस इसकी पैरवी करना शुरू कर दी जाए। इस मकसद के तहत आप इंशाल्लाह इस कुरान से ताल्लुक़ रमज़ान के बाद भी कायम रखेंगे। फिर दुआ क्या है आज की? अल्लाहुम्मा आइनी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक। ऐ अल्लाह अपनी याद, अपनी शुक्र और अपनी अच्छी इबादत पर हमारी या मेरी मदद कर। अल्लाहुम्मा आमीन। अब फिर आप नमाज में पढ़ते हैं, अक्सर लोग पढ़ते हैं रब्बना इग़फ़िरली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। ऐ हमारे रब, मुझे और मेरे वालिदैन को और तमाम मोमिनों को बख्श देना जिस दिन हिसाब कायम होगा। आप इमेजिनेशन में लाइए, नमाज पढ़ते हुए अगर मैंने और आपने इस बात को खुद को एहसास दिलाया कि मेरा रब मेरी नमाज को ज़रूर कबूल करेगा, तो बस मैंने उसके सामने क्या करना है? आजिज़ रहना है। फिर आप नमाज के बाद क्या पढ़ते हैं? तो याद रखिए, जो शख्स फ़र्ज नमाज के बाद 33 दफ़ा सुबहान अल्लाह, 33 दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह, 33 दफ़ा अल्लाहु अकबर, और एक बार ये पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर। अल्लाह ताला हर ऐब से पाक है, सारी तारीफ अल्लाह के लिए। अल्लाह ताला सबसे बड़ा है, अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं, वो अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं। उसी के लिए सारी बादशाहत है और उसी के लिए सारी तारीफ है, और वो हर चीज़ पर खूब कुदरत रखने वाला है। तो जब आप ये पढ़ेंगे, यानी आप 33 टाइम अल्हम्दुलिल्लाह सुबहान अल्लाह और 33 टाइम अल्लाह अकबर पढ़ने के बाद ये पढ़ेंगे, तो उसके तमाम गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। ख्वाह वो समंदर की झाग
کے برابر ہو تو اس کا اہتمام کریں گے، ہاں، تاکہ ہمارے گناہ معاف ہو جائیں۔ اخلاق میں آج فضول خرچی پہ بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينَ، اور تم بیجا خرچ نہ کرو، بیجا خرچ کرنا یقیناً بیجا خرچ کرنے والے ہمیشہ سے شیاطین کے بھائی ہیں۔ انسان کب بیجا خرچ کرتا ہے؟ ہاں، اب آپ دیکھیے جب زیادہ ضرورت سے زیادہ پیسہ ہوتا ہے تو کہیں نہ کہیں تو لگژری یا تعیشات پہ گزرتا ہے، یا شادیوں میں دیکھ لیجئے، ہاں، دعوتوں میں دیکھ لیجئے، اب دیکھ لیجئے کہاں کہاں پیسہ بہت زیادہ، جسے کہا جائے کہنے کا مقصد ہے بہت زیادہ اس بیجا خرچہ ہوتا ہے۔ تو ایسے جو لوگ ہیں نا وہ شیاطین کے بھائی ہیں۔ تو آپ نے اس پہ کنٹرول کرنا ہے، فضول خرچی میں، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ پہ انفاق میں دیکھیں گے کہ صدقہ قیامت کے دن مومن کے لیے سایہ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الصدقۃ لا تطفئ عن اہلها حر القبور وانما يستظل المؤمن یوم القیامت فی ظل صدقتی، صدقہ اہل قبور سے گرمی کو ختم کرتا ہے۔ آج بھی دیکھیے جب کبھی گرمی بہت ہوتی کتنی سفوکیشن ہو جاتی نا، یعنی گھٹنے لگتی، جیسے لگتا ہے سینہ گھٹ رہا ہے۔ امیجنیشن میں لائیں گے، آج اب اس نیت سے کریں گے کل کی جو گرمی ہے نا وہ تو پتہ نہیں کیا ہوگی، آج کی گرمی برداشت نہیں ہوتی تو پھر کل کیا ہے۔ اور مومن قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے میں سائے تلے ہوگا، ہاں، اور اس دن تو کوئی سایہ بھی نہیں ہوگا سوائے عرش کے سائے کے، تو کن لوگوں کو وہ ملے گا؟ تو ہر کوئی اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا۔ تو آج اسی نیت کے ساتھ خرچ کریں، ہاں، کہ میں اپنی کتنا سائے کو آپ اسٹرانگ کرنا چاہتے ہیں، تو انشاءاللہ اللہ کی راہ میں خرچ کیجیے۔ تو کرنے کا کام کیا ہے؟ اس یقین کے ساتھ میں اور آپ قرآن حکیم پڑھیں گے، سیکھیں گے، سکھائیں گے، ہاں، سنیں گے کہ یہ وہ رسی ہے جو مجھے اللہ تعالیٰ سے جوڑ دے گی اور کل میرے لیے باعث نجات ہوگی۔ پھر یہ کہ بلا ضرورت خرچ کرنے سے اپنے آپ کو بچانا ہے، پھر اللہ کی راہ میں صدقہ کر کے اپنے آپ کو قبر اور قیامت کے دن کی گرمی سے مجھے اور آپ کو بچانا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کے لیے آسان کر دے۔ انشاءاللہ موو آن ہو جائیں گے اپنی انشاءاللہ 29 جوز کی طرف انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے وقت میں برکت دے۔ اللہم بارک لنا فی اوقاتنا۔ اس پارے میں پوری جو 11 صورتیں آئی ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ الملک، قلم، الحق، المعارج، سورہ نوح، سورہ الجن، سورہ المزمل، المدثر، سورۃ القیامہ، الدہر اور المرسلات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ الملک۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سورۃ من القرآن 30 آیۃ شفعت لرجل حتی غفر له وہی سورۃ تبارک الذی بیدہ الملک۔ قرآن کی 3 آیتوں کی ایک سورت نے ایک آدمی کی شفاعت یعنی سفارش کی تو اسے بخش دیا گیا، اور یہ سورت کیا تھی؟ تبارک الذی بیدہ الملک، تبارک الذی بیدہ الملک ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک الف لام میم تنزیل یعنی سورۃ السجدہ اور تبارک الذی بیدہ الملک پڑھ نہ لیتے تو سوتے نہ تھے۔ تو ایک تو یہ کہ کل انشاءاللہ یعنی جب آپ اس کو پڑھیں گے، جب آپ اس کو کل پڑھیں گے انشاءاللہ تو ساتھ میں کیا ہوگا؟ الحمدللہ کہ ایک تو یہ کہ کل آپ کے لیے یہ صورت سفارش یعنی آپ کی بخشش کروائے گی، اور پلس یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو سورہ ملک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدائی مکی دور میں نازل ہوئی۔ اس میں بڑے مؤثر انداز میں تخلیق کائنات کے ذریعے سے خالق کائنات کا تعارف کروایا گیا۔ ہم سب بھی اپنے رب کا تعارف چاہتے ہیں نا، تو بس کبھی کسی کو لیکچر دینا ہو نا تو سورہ ملک پہ انشاءاللہ دیجیے، بہت اچھے انداز سے اپنے رب کا تعارف کرواتی ہے کہ جس کائنات میں ہمیں اور آپ رہتے ہیں نا، یہ کوئی فضول قسم کی چیزوں کی بے مقصد مجموعہ نہیں ہے، بلکہ انتہائی منظم اور مستحکم سلطنت ہے۔ اگر ہم ڈھونڈیں نا تو اس ڈھونڈنے سے بھی ہمیں اس کے اندر کوئی نقص نہیں ملے گا، کسی طرح کا جسے کہا جائے رکھنا نہیں ملے گا۔ کائنات میں خود جسے کہا جائے ہمارا اپنا وجود ایک جسے کہا جائے لگتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، اگر کوئی اس پر غور کرے تو وہ خالق کی جسے کہا جائے کیا تعریف کے بغیر رہ ہی نہیں سکتا کہ کیا خالق کا شاکار ہے۔ اور ایسی عظیم الشان تخلیق بلا وجہ اور بے مقصد نہیں ہوا کرتی ہے، اللہ تعالیٰ نے کسی مقصد کے لیے بنایا ہوتا ہے، اسی لیے بتایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ اب مقصد
مقصد بتایا جا رہا ہے۔ اتنی شاندار تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ بہت بابرکت ہے، بہت زیادہ ایگزیجریشن ہے۔ ورڈ التبارک اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، عاملوں کے لیے بارک اللہ فی۔ تو بہت ہی زیادہ بابرکت ہے کہ وہ تمام بادشاہی صرف اسی کے ہاتھ میں، اور وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ کیوں اللہ تعالیٰ نے یہ چیزوں کے بارے میں بتایا؟ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ چیزیں کیوں بنائی ہیں، ہاں، کہ وہ جس نے موت و زندگی کو پیدا کیا، کیوں؟ تاکہ تمہیں آزما کے دیکھے کہ تم میں سے کون عمل میں زیادہ اچھا ہے۔ ہاں، تو یہ ریس کس چیز میں ہے؟ عمل میں، کہ کون کتنا زیادہ عمل کے اندر الحمدللہ آگے ایکسل کر رہا ہے، کون زیادہ، یعنی اس کا مطلب ہے کیا؟ زیادہ سے زیادہ عمل کریں، نہیں، احسن عمل، یعنی کہ اگر آپ عمل میں بہت آگے لیکن احسن عمل نہیں ہے، یعنی توحید نہیں ہے اس کے اندر، خالص اللہ کے لیے نہیں ہے، اور طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے، تو یہ احسن عمل نہیں ہوگا۔ اب اگر کوئی انسان گھر میں بیٹھ جائے، اپنے آپ کو آئسولیٹ کر لے، حالانکہ اب وہ نماز ہی پڑھ رہا ہے، مسلسل پڑھ رہا ہے، تو کیا ایک انسان اپنے آپ کو آئسولیٹ کر کے بند ہو کر، اب جسے کہا جائے نہ لوگوں سے ملتا ہے، نہ اپنی خواہشات کی اتنی پوری جسے کہا جائے کرتا ہے، لیکن الحمدللہ نماز پڑھ رہا ہے، مسلسل نیکی کر رہا ہے، اور ایک انسان جو نماز بھی پڑھتا ہے، ساری کام کرتا ہے اور اللہ کا حق بھی دیتا ہے، تو کون سا احسن عمل ہے؟ وہ جو آئسولیٹ ہو کے اپنے آپ کو بند کر لے، تو پھر ٹیسٹ کیسا ہے؟ جب آپ نے اپنے آپ کو بند کر لیا، کوئی خواہشات کو جسے کہا جائے ایک دم جسے کہا جائے بلاک کر دیا، تو امتحان کیسا؟ یہ تو سنت کا طریقہ ہی نہیں ہے نا۔ تو امتحان ہے احسن عمل کا، یہ احسن عمل نہیں ہے جو آپ اکیلے جسے کہا جائے اپنے آپ کو کمرے میں بند کر کے اللہ اللہ کریں، اور جسے کہا جائے جو کرنے کا کام ہے وہ احسن عمل نہ کریں۔ تو احسن عمل پوچھا، زیادہ نہیں پوچھا، اچھا پوچھا ہے، یہ کون احسن عمل کرتا ہے جو کہ طریقہ درست ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، توحید کے ساتھ خالص اللہ کے لیے۔ پھر آگے اللہ کی تخلیق میں دیکھیں کوئی نقص نہیں ہے، پھر انسان کی توجہ کائنات کی طرف کرواتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں الذی خلق سبع سماوات طباقا ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت۔ وہ جس نے سات آسمان اوپر نیچے پیدا فرمائے، آسمان پہ غور کرتے ہیں، ہاں، کیسے ایک کے بعد ایک آسمان ہے، رحمان کے پیدا کیے ہوئے میں سے تو کوئی کمی بیشی نہیں دیکھے گا۔ دنیا کی چھتیں ٹپکتی رہتی ہیں، پانی گرتا ہے، ٹوٹتی ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ ہوتی ہے، لیکن اللہ کی تخلیق میں کوئی کمی بیشی نہیں۔ بس نگاہ کو لوٹاؤ، کیا تجھے کوئی کٹی پٹی جگہ نظر آتی ہے؟ ہاں، کہیں ڈینٹ پڑ گیا ہے، کہیں جسے کہا جائے چپ لگانی ہے، کیا کرنا ہے؟ بار بار نگاہ لوٹاؤ، نظر نہ ناکام ہوگی تیری طرف واپس پلٹ آئے گی، اور وہ تھکی بھی ہوگی، کچھ پائے گا نہیں، کیونکہ اللہ کی تخلیق شاندار ہے۔ اسی لیے جس اللہ تعالیٰ نے یہ عظیم الشان کائنات تخلیق کی، اسی اللہ نے لوگوں کی رہنمائی کے لیے وہی کا سلسلہ جاری رکھا، اور وہی اللہ کا علم ہے، اس میں کسی شیاطینی طاقت کی کوئی آمیزش نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا پیغام فرشتوں کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے بندوں تک پہنچا ہے۔ تو بتایا وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے قریب کے آسمان کو چراغوں کے ساتھ زینت بخشی۔ ستاروں کا کام کیسے؟ خوبصورتی کے ذریعے نا راستہ بھی دکھاتے، اور ایک اور کام کیا؟ اور ہم نے انہیں شیطانوں کے مارنے کے آلے بنایا، اور ہم نے ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یہ سارے انتظامات شیطانوں سے وحی کو محفوظ رکھنے کے لیے کیے گئے۔ اب وحی کو ماننا ہماری مرضی پر منحصر نہیں ہے کہ ہم چاہیں تو مانیں نہ مانیں اور انکار کر دیں، بلکہ یہ خالق کائنات کا ہم پر حکم ہے، جو مانے گا، ہاں، اس کو وحی کو مان لے گا، اللہ کی رضامندی کا مستحق ہو جائے گا، اور جو انکار کرے گا تو پھر خالق کائنات کے سخت غضب کا شکار ہوگا۔ اسی لیے کہا وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور خاص ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اپنے رب کا انکار کر دیا، اتنا کچھ کائنات کو دیکھ کے، اللہ کا تعارف دیکھ کے، پوری کائنات بول بول کے اللہ ایک واحد ہونے کی گواہی دے رہی، انسان کا اپنا جسم دے رہا ہے، لیکن کیا ہے نا کہ کچھ لوگ نہیں مانتے، ہاں، وہ اپنی مرضی چلاتے۔ جب انہوں نے اپنے رب کا انکار کیا، جہنم کا عذاب ہے ان کے لیے، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ جب اس میں ڈالے جائیں گے، اس کے لیے گدھے کی زور سے چیخنے جیسی آواز آئے گی، اور وہ جوش
مار رہی ہوگی، قریب ہے کہ غصے سے پھٹ جائے، کون؟ جہنم۔ جب بھی کوئی گناہ اس میں ڈالا جائے گا، اس کے نگران ان سے پوچھیں گے کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ اب آپ دیکھیے انداز، ہاں، تمہارے قالوا بلا قد جاءنا نذیر فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء ان انتم الا فی ضلال کبیر، کہیں گے کیوں نہیں، ہاں ہمارے پاس کیوں نہیں آیا تھا؟ یقیناً ہمارے پاس ڈرانے والا آیا، تو ہم نے کیا کیا؟ جھٹلا دیا، اور ہم نے کہا اللہ نے تو کوئی چیز اتاری نہیں ہے، تم تو بس ایک بڑی گمراہی میں پڑے ہوئے ہو۔ آپ دیکھیے یہ انداز ہے نا، یہ بات بھی ذہن نشین کر لیں کہ ضروری نہیں ہے کہ اللہ کا غضب موت کے بعد آخرت میں ہی ہو، بلکہ وہ چاہے تو اپنے نافرمانوں کو اس دنیا میں بھی پکڑ سکتا ہے، کسی کو بھی پکڑ سکتا ہے۔ تو ہم میں سے کسی کو بھی اللہ کی پکڑ سے بے خوف ہو کر نافرمانی کا راستہ اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ اور خاص کر دیکھیے جہنم میں شہیق کی آواز جو گدھا پہلی مرتبہ نکالتا ہے نا، یہ قوی ترین آواز یہی ہے۔ جہنم میں گدھے کی طرح چیخ و چلا رہی ہوگی، اور آگ آگ پر رکھی بھی ہانڈی کی طرح جیسے جوش مار رہی ہوگی۔ امیجنیشن میں لائیے اس کا غضب دیکھے، مارے غضب کے اس کا ایک حصہ دوسرے سے الگ ہو جائیں گے، اور یہ جہنم کب کرے گی؟ کافروں کو دیکھ کر۔ اللہ تعالی ہم سب کو بچا کے رکھ لے، اللہم انا نعوذ بک من النار۔ اسی لیے بتایا، اب آپ بتایا جا رہا ہے کہ ہم ایسا نہ ہو کہ ہم اتنا شیر ہو جائیں، ہاں اللہ کی نافرمانی میں، چلو آخرت میں جب دیکھا جا کر جب ہوگی، اور دنیا میں جیسے کہا جائے اللہ کی تو پکڑ نہیں آ رہی، تو بے خوف ہو کر جیسے کہا جائے ایک دم شیر بن گئے اللہ کی نافرمانی میں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا أَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ، کیا تم اس سے بے خوف ہو گئے ہو جو آسمان میں ہے کہ وہ تمہیں زمین میں دھسا دے تو اچانک وہ حرکت کرنے لگے؟ یا تم اس سے بے خوف ہو گئے جو آسمان میں ہے کہ وہ تم پر پتھراؤ والی آندھی بھیج دے، پھر ان قریب تم جان لو گے کہ میرا ڈرانا کیسا ہے؟ اور بلا شبہ یقیناً ان لوگوں نے بھی جھٹلایا جو ان سے پہلے تھے۔ تو دیکھو کیا اللہ تعالیٰ کہہ رہے فَكَيْفَ كَانَ نَذِيرٌ، تو دیکھو فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، تو پھر دیکھو میری سزا کیسی تھی، ہاں اللہ کی پکڑ کیسی تھی۔ تو جب قومیں جھٹلاتی ہیں تو پھر اللہ کا عذاب کے مستحق ہوتی ہیں۔ تو بتایا کہ دیکھو تو پچھلی والی قوموں نے جھٹلایا تو ان کا کیسا انجام ہوا، تو تم بھی دیکھو، تم بھی تھوڑی بچ سکو گے۔ اسی لیے اب آگے مزید اللہ تعالیٰ کا انداز ہے بات کرنے کا کہ سوال کے ذریعے سے مزید سمجھایا تاکہ لوگ اللہ کی طرف آئیں۔ اللہ نے اپنی قدرت اور طاقت انسان کو سمجھانے کے لیے 3 سوال کیے۔ پہلا سوال امن هذا الذی یرزقکم ان امسک رزقا بل لجوا فی عتو ونفور، یا وہ کون ہے جو تمہیں رزق دے گا اور اگر وہ اپنا رزق روک لے بلکہ وہ سرکشی اور بدکنے پر اڑے ہوئے ہیں؟ ہاں، اگر اللہ بارش روک دے، ہاں زمین کو جسے کہا جائے پیداواری سے روک دے یا تیار شدہ فصلوں کو تباہ کر دے، تو کوئی ہے آپ کو لگتا ہے کہ جسے کہا جائے کوئی ہے جو اس کو جسے کہا جائے زندہ کر دے گا اللہ کے سوا؟ بارش کو دینے والا ہے جس سے پیداوار فصلیں دوبارہ سے آ جائیں، ہاں جو ہماری خوراک کے ذریعے ہمارا رزق ہے، ہمارے کھانے پینے کا ذریعہ ہے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ ایسا کرنا چاہے تو کوئی مشکل نہیں ہے اس کے لیے۔ دوسرا سوال افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی امن یمشی سویا علی صراط مستقیم، تو کیا وہ شخص جو اپنے منہ کے بل الٹا ہو کر چلتا ہے، ہاں تو کبھی دیکھا منہ کے بل چلتے ہوئے، زیادہ ہدایت والا ہے یا وہ جو سیدھا ہو کر درست راستے پر چلتا ہے؟ کتنی پیاری مثال سے سمجھا ہے، منہ کے بل اوندا چلنے والے کو کیا دائیں بائیں نظر آتا ہے، آگے کچھ نظر آتا ہے نہ؟ آپ دیکھیں وہ کیسے کس طرح سے ٹھوکروں سے محفوظ رہ سکتا ہے؟ کیا ایسا شخص اپنی منزل مقصود تک پہنچ جائے گا؟ بالکل نہیں پہنچ سکتا۔ اسی طرح دنیا میں جو اللہ کی معصیتوں میں ڈوبے ہوئے لوگ ہیں نا، تو وہ ایسے لوگ کیسے آخرت میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں؟ ایسا شخص کیسے جسے کہا جائے کامیابی لے گا؟ ایسا شخص جو ہے جو آج دنیا میں اللہ کی نافرمانیوں میں ڈوبا ہے تو کل آخرت میں کامیابی سے محروم ہو جائے گا، بالکل اس شخص کی طرح جو منہ کے بل ہو کر چلتا ہے۔ اسی طرح جس طرح جسے کہا جائے جیسے کہتے ہیں نا منہ کے بل چلنے والا شخص اپنا راستہ نہیں دیکھ سکتا، اسی طرح اللہ کی مخلوق جو خود اللہ کی محتاج ہے وہ کیوں کر اللہ کا منصب حاصل کرنا چاہتی ہے، اور جنہیں اللہ نے اپنے کلمہ کن سے تخلیق کیا وہ اس قدر اہمیت کیسے اختیار کر سکتی ہے کہ وہ کسی کام کے لیے نعوذ باللہ اللہ کو مجبور کرے؟ ایسا نہیں ہوگا۔ اسی لیے تیسرا سوال کیا قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم
بماء معین، کہہ دے کیا تم نے دیکھا کہ اگر تمہارا پانی گہرا ہو جائے تو کون ہے جو تمہارے پاس بہتا ہوا پانی لائے گا؟ اللہ اکبر۔ غور کے معنی نا خشک ہو جانا، یعنی اتنی گہرائی میں چلا جانا کہ وہاں سے پانی کا نکالنا ناممکن ہے۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ پانی خشک فرما دے کہ اس کا وجود ہی ختم ہو جائے، یا اتنی گہرائی میں کے اندر پانی کر دے کہ ساری مشینیں پانی نکالنے میں ناکام ہو جائیں، تو سوال اللہ تعالیٰ مجھ سے اور آپ سے پوچھ رہے ہیں، بتائیے ہاں کون ہے جو تمہارے لیے جاری صاف ستھرا نتھرا ہوا پانی مہیا کرے گا؟ کوئی بھی نہیں۔ یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ وہ ہماری معصیتوں، ہماری نافرمانی کے باوجود ہمیں پانی سے محروم نہیں کرتا۔ یہ اللہ کی رحمت ہے۔ اس کے باوجود بھی انسان اللہ کو جھٹلائے، ہاں اللہ کی کائنات کو دیکھے، اللہ کی نشانیوں کو دیکھے، ہاں اپنی ذات کو دیکھے، پھر بھی جھٹلائے، تو اللہ تعالیٰ میں بچا کے رکھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ القلم۔ سورہ القلم کے بارے میں کیا ہے کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو پتہ ہے کہ بہترین اخلاق کے مالک تھے نا، تو ان کے بارے میں بتایا۔ بسم اللہ، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم۔ نون حروف مقطعات ہیں، قسم ہے قلم کی اور اس کی، جو وہ لکھتے ہیں کہ تو اپنے رب کی نعمت سے ہرگز سوانا نہیں ہے، اور بے شک تیرے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی منقطع ہونے والا نہیں ہے۔ کیا اجر ہے نا، سبحان اللہ، اللہ نے اپنے نبی کو دیا ہے، اور بلا شبہ یقیناً تو ایک بڑے خلق پر ہے۔ ہم سب اللہ کے نبی کی امتی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہمیں حکم ہے کہ ہم آپ کے اسوہ حسنہ پر عمل پیرا ہوں۔ لہٰذا مسلمان کا اخلاق کیسا ہونا چاہیے؟ یہ جو جسے کہا جائے بازاری اخلاق ہونا چاہیے؟ نہیں، میرا اور آپ کا اخلاق دنیا میں مثالی ہونا چاہیے، اور اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آئینہ دار ہونا چاہیے، جسے دیکھ کر لوگ اسلام کی حقانیت کو جانیں، اسلام کی خوبصورتی کو جانیں، اور اسلام کی طرف واپس آئیں۔ آج مجھے اور آپ کو ایسے اخلاق کی ضرورت ہے۔ آج بہت ساری چیزیں صرف اخلاق کے بلبوتے پر لوگوں کو دین کی طرف لے آتی ہیں، تو اللہ ہمیں اتنا خوبصورت اخلاق دے۔ اللہم انا نعوذ بک من منکرات الاخلاق والاعمال والاہواء والادواء۔ اب ایک باغ والوں کا قصہ آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ بندوں کو مال و دولت اور انعام و اکرام دے کر کیا کرتا ہے؟ ٹیسٹ کرتا ہے، آزماتا ہے۔ آدمی شکر کرے تو مزید نعمت میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور اگر وہ کفر کرے تو اللہ تعالیٰ اپنی نعمت واپس بھی لے لیتا ہے۔ اور سورہ قلم میں اللہ تعالیٰ نے ایک باغ والوں کا واقعہ بیان کیا، مثال بیان کی، تاکہ میں اور آپ اس مثال کے ذریعے سے اپنی زندگی کے اندر بہت سارے سینیریوز ہوتے ہیں اس کو چیک کریں۔ تھا یہ کہ باغ کا مالک بہت نیک آدمی تھا، جب بھی باغ تیار ہوتا وہ پھل کاٹتا، پھر غریبوں کو ان کا حق دیتا، باقی گھر میں لے کر آ جاتا جو بچتا۔ جب وہ فوت ہو گیا تو اس کے لڑکوں نے سوچا ہمارا باپ تو پاگل تھا، ہاں ہوتا ہے نا، جب ماں باپ بہت اللہ کے راستے میں خرچ کرتے تو باپ بچے بھی سوال کرتے ہیں ہمارا کیا ہوگا؟ تو یہ نہیں کہ ان کی ضروریات نہیں پوری کرتا تھا، تو وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا، ان کے لڑکوں نے سوچا ہمارا باپ تو پاگل تھا جو ایسے ہی اپنا مال غریبوں میں لٹا دیتا تھا، اب ہم رات کے اندھیرے میں جا کر پھل توڑ لائیں گے اور کسی غریب کو کانوں کان خبر ہی نہیں ہونے دیں گے۔ اور اللہ کا اصول ہے کہ وہ اپنے غریب بندوں کا حق کسی کو اپنی طاقت سے چھیننے نہیں دیتا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنی طاقت کے بلبوتے پر کسی غریب کا مال چھین لیں۔ پھر کیا ہوا؟ ان کے ساتھ جو اللہ نے سلوک کیا اس کا قرآن مجید نے بالکل میپ کھینچ دیا، نقشہ کھینچ دیا۔ اِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ، کہتے ہیں یقیناً ہم نے انہیں آزمایا ہے جیسے ہم نے باغ والوں کو آزمایا، جب انہوں نے قسم کھائی کہ صبح ہوتے ہی اس کا پھل ضروری توڑ لیں گے، اور وہ کوئی استثناء نہیں کر رہے تھے، بس اس پر تیرے رب کی طرف سے ایک اچانک عذاب پھر گیا، جبکہ وہ سوئے ہوئے تھے تو صبح کو وہ باغ کٹی ہوئی کھیتی کی طرح ہو گیا۔ پھر انہوں نے صبح ہوتے ہی ایک دوسرے کو آواز دی کہ صبح صبح اپنے کھیت پر جا پہنچو، چنانچہ وہ چل پڑے، اور وہ چپکے چپکے آپس میں بات کرتے جاتے تھے۔ انداز ہے نا کہ آج تمہارے پاس کوئی مسکین نہ آنے پائے۔ وہ صبح سویرے پختہ ارادہ کے ساتھ نکلے، اور وہ سمجھ رہے تھے کہ وہ پھل توڑنے پر قادر ہیں، بس جب انہوں نے اسے دیکھا تو انہوں نے کہا کیا بلا شبہ ہم یقیناً راستہ بھولے ہوئے، کیونکہ پوری کھیتی تو تباہ ہو چکی تھی۔ فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا
انا لضالون بل نحن محرومون، کہتے ہیں بلا شبہ ہم تو راستہ بھولے ہوئے، یہ تو ہماری کھیتی نہیں بلکہ بلکہ ہم بے نصیب ہو گئے، ہم تو محروم کر دے گئے۔ اب ان میں سے تو بہتر تھا، ان میں سے بہتر نے کہا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم تسبیح کیوں نہیں کرتے؟ لولا لولا تسبحون، تم کیوں نہیں اللہ کی تسبیح کرتے؟ تو یہ جو تسبیح ہے نا، یہ بہت سارے غم، بہت ساری تکلیف، بہت ساری آنے والی مصیبت کا حل ہے۔ لیکن اکثر لوگ مصیبت کے وقت کیا کرتے ہیں؟ اللہ سے کمپلین کرتے ہیں بجائے کہ تسبیح کریں اور ان کا وہ غم دور ہو۔ تو انہوں نے کہا ہمارا رب پاک ہے، احساس ہو گیا تسبیح کرنے کیا، بے شک ہم ہی ظالم ہیں۔ پھر ان کا ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہوا، آپس میں ملامت کرتے تھے۔ انہوں نے کہا ہائے ہماری ہلاکت، یقیناً ہم ہی حد سے بڑے ہوئے تھے، امید ہے کہ ہمارا رب ہمیں اس کے بدلے اس سے بہتر عطا فرمائے گا، اور یقیناً اب ہم اپنے رب کی طرف راغب ہونے والے ہیں۔ انسان کی زندگی میں مسائل پریشانی اسی لیے آتی کہ انسان اللہ کی طرف رجوع کرے، لوٹے، ورنہ اس سے پہلے کہ موت انسان کو مجبور کر دے اللہ کی طرف لوٹنے کی طرف۔ اسی لیے کہا کذالک العذاب ولعذاب الآخرۃ اکبر لو کانوا یعلمون، اسی طرح ہوتا ہے عذاب، اور یقیناً آخرت کا عذاب تو کہیں بڑا ہے، کاش وہ جانتے، کاش جانتے۔ یعنی اللہ کے حکم کی مخالفت، اللہ کے دیے مال میں بخل کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی عذاب دیتے ہیں، ہاں، لیکن افسوس ہے کتنے لوگ اس حقیقت کو نہیں سمجھتے، اور اللہ کے راستے میں پھر بھی مال لوگ روک روک کے رکھتے ہیں۔ اسی لیے آگے بتایا کہ تندرست ہونے کے باوجود نماز کے لیے نہ آنے والوں کا انجام کیا ہے؟ قیامت کے دن یاد رکھیے محض زبانی کلام حساب نہیں لیا جائے گا کہ بس محض زبانی کے آپ نے بتایا، اللہ نے آپ سے مطلب جو بھی فرشتوں کے ذریعے جو بھی بات چیت ہو رہی ہے، یا اللہ تعالیٰ آپ سے آپ کے ساتھ جیسے کہا جب معاملہ کر رہے ہیں، تو اس سے زبانی کلامی حساب نہیں لیا جائے گا، بلکہ علل اعلان مظاہرہ کرایا جائے گا کہ کون دنیا میں عبادت کرتا تھا اور کون اللہ کی عبادت سے منحرف تھا۔ میدان حشر میں جب مالک کائنات تشریف لائیں گے، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ، اور اپنی پنڈلی سے نور کے پردے ہٹائے گا، پوری کائنات جگمگا اٹھے گی، مومن یہ منظر دیکھتے ہی سجدہ ریز ہو جائیں گے۔ وہ کیا منظر ہوگا نا کہ اللہ کو بن دے کے سجدہ کرنے والے آج اپنے مالک کو اپنے سامنے دیکھتے ہوئے سجدہ کریں گے۔ اللہ اکبر، خوشی کا کیا ٹھکانہ ہوگا نا، آج اللہ نے توفیق دی ہے نا، خوشی سے سجدہ کریں تو کل اپنے مالک کو دیکھیں گے نا، اسی طرح میرے اور آپ کا الحمدللہ سر سجدے میں چلا جائے گا۔ اس دن کافر ایمان لے آئیں گے اور شک میں مبتلا یقین کر لیں گے، اپنے مالک کے سامنے سجدہ ریز ہونا چاہیں گے، مگر کیا ہوگا نا، سجدہ نہ کر سکیں گے۔ کیسے؟ اس وقت کافر کا ایمان فائدہ دے گا؟ اس وقت جو شک میں مبتلا لوگ ہیں، اگر ان کو یقین بھی آ جائے کہ جو ان کو بار بار اللہ کی آیات کائنات کی نشانیوں کے ذریعے بتایا جا رہا تھا، اور اب وہ چاہتے بھی ہیں کہ مان کے سجدہ کر لیں، لیکن کیا ہوگا؟ اسٹیل اسٹینڈ، یعنی سجدہ کر ہی نہیں پائیں گے، ان کا بیگ جھک ہی نہیں پائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون خاشعۃ ابصارهم ترہقہم ذلہ وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون، جس دن پنڈلی کھولی جائے گی اور وہ سجدے کی طرف بلائے جائیں گے تو وہ طاقت نہیں رکھیں گے، ان کی نگاہیں نیچی ہوں گے، ذلت انہیں گھیرے ہوئے ہوگی، حالانکہ انہیں سجدے کی طرف بلایا جاتا تھا جبکہ وہ صحیح سالم تھے، ہاں، لیکن کیا ہے نا، نہیں کرتے تھے اللہ کے آگے اپنی ذات کی بڑائی میں۔ تو یاد رکھیے جو اس وقت سجدہ نہیں کر سکے گا تو پھر وہ کیسے جنت میں جا سکے گا؟ تو بہت ضروری ہے جنت میں داخلے کے سجدے کی کثرت، اور ویسے بھی آج کل قیام اللیل ہے، اللہ تعالیٰ جس کو توفیق دے دے یہاں پہ بیٹھ کے ان لوگوں کے لیے دعا کریں گے جو نماز ہی نہیں پڑھتے، جو اللہ کے آگے جھکتے ہی نہیں ہیں۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو الحمدللہ مسلمان ہیں لیکن نمازوں کو اہمیت نہیں دیتے، اللہ کے آگے نہیں جھکتے، تو یاد رکھیے جو اس وقت سجدہ نہیں کر سکے گا تو وہ جنت میں بھی نہیں جا سکے گا۔ اسی لیے اب آگے سورۃ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحق قیامت کا نام ہے، یعنی اس سورت کا نام قیامت کے نام پر رکھا گیا۔ اس کا اصل ٹاپک ہے قیامت کا اس بات، یعنی قیامت آئے گی، اس کے علاوہ جو قیامت کا انکار کرتے ہیں ان کے انجام سے آگاہ کرنا۔ یہ سورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مکے میں ابتدائی دور میں نازل ہوئی جب مخالفت شروع ہو چکی تھی، لیکن
ابھی اس میں شدت نہیں آئی تھی۔ اس صورت کے تمام الفاظ اور انداز میں اتنی شدت ہے، اتنی طاقت ہے کہ سمجھنے والا شخص پڑھ کر ہل جاتا ہے۔ کفار و مشرکین کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر کہتے تھے، کبھی کاہن، کبھی کہتے تھے اس نے قرآن مجید اپنی طرف سے بنا لیا، کبھی کہتے کہ کسی دوسرے انسان نے اسے بنا کر دے دیا ہے، کبھی کہتے پریشان خواب و خیال ہے، کبھی آپ کو دیوانہ اور کبھی آپ کو جادوگر قرار دیتے۔ اسی لیے آپ کی بات کو بھی وہ اہمیت نہیں دیتے جس کے آپ مستحق ہیں۔ تب اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، سابقہ قومیں جتنی پہلے گزر چکی ہیں جو اس طرح کی حرکتیں کرتے تھے، انبیاء پر جادوگر ہونے کا الزام لگاتے، ان کی دعوت اور احکامات کو ماننے سے انکار کرتے تھے، تو تب اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، ان قوموں کو تباہ کر دیا۔ تو اس صورت میں پھر انہی کا تذکرہ کیا۔ اللہ تعالیٰ کتنا پیار کرتے ہیں بندوں سے، آپ دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ کائنات کی نشانیوں کے ذریعے سے، احکامات کے ذریعے سے، جنت جہنم کی باتوں کے ذریعے سے، پھر پچھلی قوموں کے واقعات سے بھی ہم سب کو جسے کہا جائے نصیحت دیتے ہیں، لیکن ہم میں سے کون ہے جو اس تذکرے سے فائدہ لیں؟ اسی لیے فرمایا قوم عاد اور قوم سمود کی تباہی تو دیکھو، الحاقہ ملحاقہ وما ادراک ملحاقہ کذب سمود وعاد بالقاریہ فاما سمود فاہلکوا بالطاغیہ۔ اور کیا الحاق کا ہو کر رہنے والی کیا ہے، وہ ہو کر رہنے والی، اور تم کیا جانو کہ وہ ہو کر رہنے والی کیا ہے۔ سمود اور عاد نے اس کھٹکھٹانے والی قیامت کو جھٹلا دیا، سو جو سمود تھے وہ حد سے بڑی ہوئی آواز کے ساتھ ہلاک کر دیے گئے، اور جو عاد تھے وہ سخت ٹھنڈی تند ہوا کے ساتھ ہلاک کر دیے گئے جو قابو سے باہر ہونے والی تھی۔ آج کل دیکھیے ٹھنڈی ہوا چلتی ہے نا، کیسا لگتا ہے کہ بس انسان کا دل چاہتا ہے کسی طرح جلدی گھر کے اندر پہنچے، ہاں، یعنی جس کوئی ایسی جگہ لیں جہاں ہم سیف ہو جائیں۔ تو اس نے ان پر 7 راتیں اور 8 دن مسلسل چلائے رکھا، سو تو ان لوگوں کو اس میں سے اس طرح زمین میں گرے ہوئے دیکھے گا جیسے وہ کھجور کے گرے ہوئے تنے ہوں۔ تو کیا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن باقیہ، تو کیا ان کا کوئی بھی باقی رہنے والا ہے؟ کوئی نظر آ رہا ہے کہ تو باقی ہے ان میں سے کوئی بھی فرد جس نے اس طرح سے اللہ کے آگے جو اللہ کے نبی پیغام لے گئے ان پیغام کو جھٹلایا، تو کوئی باقی ہے؟ کوئی بھی تو نہیں باقی ہے، ہاں۔ اسی لیے اب آگے بتایا فرعون اور دوسری جو نافرمان قوم ہے ان کا بھی تذکرہ فرمایا، وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ، اور فرعون نے اور اس سے پہلے کے لوگوں نے اور الٹ جانے والی بستیوں نے گناہ کا ارتکاب کیا، بس انہوں نے اپنے رب کے رسول کی نافرمانی کی۔ جو رسولوں کی اتباع نہیں کرتے نا، نافرمانی کرتے تو کیا ہوتی ہے، یہ ہمارے لیے ہلاکت کا سبب بنتی ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا، اپنے رب کے رسول کی نافرمانی کی، تو اس نے انہیں ایک سخت گرفت میں پکڑ لیا۔ بلا شبہ ہم نے ہی جب پانی حد سے تجاوز کر گیا تو تمہیں کشتی میں سوار کیا تاکہ ہم اسے تمہارے لیے ایک یاد دہانی بنا دیں اور یاد رکھنے والے، ہاں، یہاں پہ کہا جا رہا ہے لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ، اور یاد رکھنے والے کانوں سے یاد رکھیں، تاکہ عبرت لیں۔ آج اگر یہ واقعات کو بس سنتے رہے لیکن اس سے عبرت نہیں لے رہے، یاد رکھیں، اس سے عبرت لیں کہ یہی انجام ہو رہا ہے جو رسولوں کی باتوں کو جھٹلائیں گے، جو اللہ کی آیات کو جھٹلائیں گے، تو انجام انہی قوموں کی طرح ہے۔ یہ نہیں کہ یاد رکھنے کا مطلب ہے دیکھیں اور دیکھ کر چلے جائیں، رکھیں۔ آج اگر ہم بھی نافرمانی کرتے تو ہم کیسے بچیں گے؟ اسی لیے آگے قیامت کا منظر، اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن 2 مناظر پیش کیے۔ ایک نیک بندے کو اس کی محنت کا رزلٹ ملے گا، مراد ہے کہ بہترین انداز میں اس کا رزلٹ ملے گا، تو اس کی کیفیت کیا ہوگی، اور جب نافرمان کے سامنے اس کا رزلٹ آئے گا تو اس کی کیفیت کیا ہوگی۔ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں، ہاں، آپ سب کے رزلٹ آتے ہوں گے، ہاں، آپ نے کوئی نہ کوئی ایجوکیشن لی، آپ امیجنیشن میں لائیے، جس دن آپ کو پتہ ہوتا ہے آج آپ کا رزلٹ آئے گا، اور اگر آپ نے محنت کی ہے اور کوشش کی تو آپ کو اتنا تو پتہ ہوتا ہے کہ آپ پاس ہوں گے، ٹھیک ہے آگے پیچھے نمبر ہوں گے، نہیں 90% ہوں گے تو 80 85، لیکن جس نے محنت ہی نہ کی اور امیجنیشن میں لائی ہے، اس کا کیا دل چاہتا ہے اللہ آج کا دن آیا ہی کیوں، ہاں، نہیں آتا، نہ رزلٹ آتا، مجھے گھر جا کے جو چیز فیس کرنی وہ کتنی بڑی ہوگی، لیکن کل قیامت کے لیے کوئی مثال نہیں جو کل ہونے والا ہے۔ تو پہلے جو منظر کا نقشہ کھینچتے ہوئے جو کہ نیک ہوگا، جس نے بڑی کوشش کی نا، نیک تھا، محنت کی، رزلٹ کارڈ مل رہا ہے، تو اب کیا اس کا ہوگا، فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتْ دَكَّةً وَاحِدَةً، بس جب سور میں پھونکا جائے گا، ایک بار پھونکنا، اور زمین اور پہاڑوں کو اٹھایا جائے گا، بس دونوں ٹکرا دیے جائیں گے، یک بار ٹکرا دینا۔ تو آپ امیجنیشن میں لائیے، پہاڑ اور زمین ٹکرا دیے جائیں گے ایک دفعہ میں، تو اس دن ہونے والی ہو جائے گی اور آسمان پھٹ جائے گا،
فیل کرتے جائیں، آسمان پھٹ جائے گا، بس وہ اس دن کمزور ہوگا اور فرشتے اس کے کناروں پر ہوں گے، اور تیرے رب کا عرش اس دن 8 فرشتے اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ اس دن تم پیش کیے جاؤ گے، تمہاری کوئی چھپی ہوئی بات چھپی نہیں رہے گی۔ آج یہ چھپی ہوئی ہے نا جو اندر کے سینوں کی غل ہے، جو اندر کی بیماری، ان کو نکال لیں، کل تو کچھ نہیں چھپی رہے گی۔ پتہ چل جائے گا، آئینہ سامنے ہوگا، پتہ چل جائے گا نام اعمال کی شکل میں کیا کچھ چھپائے ہوئے تھے سینے، اوپر سے تو بہت اچھے بنے ہوئے تھے لیکن اندر کیا کچھ دشمنی تھی۔ تو اب کیا ہے، سو جسے اس کا اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں دیا گیا، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ۔ کتنا اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسے ہی دے، ہاں، کیا خوشی کا ٹھکانہ ہوگا، ہاں۔ تو کیا ہوگا کہ جسے اس کا نام اعمال دائیں ہاتھ میں دیا گیا، تو وہ خوشی سے لوگوں کو دکھاتے ہوئے کہے گا، لو پکڑو، ہاں لو میرا رزلٹ آ گیا، میرا نام اعمال پڑھ کے تو دیکھو، یقیناً میں نے تو سمجھ لیا تھا کہ بے شک میں اپنے حساب سے ملنے والا ہوں، ہم سب کو بھی پتہ ہے، ہاں۔ تو پھر اس دن کی تیاری کریں، بس وہ ایک یعنی خوشی والی زندگی میں ہوگا۔ اب جب خوش ہوتے ہیں تو کیا دل چاہتا ہے سب کے ساتھ شیئر کرو، لو دیکھو دیکھو دیکھو، تو ایک بلند جنت میں ہوگا جس کے میوے قریب ہوں گے، کھاؤ اور پیو مزے سے ان اعمال کے عوض جو تم نے گزرے ہوئے دنوں میں آگے بھیجا۔ یہ ہے نا، کلو وشربو ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، ہاں، جو اللہ نے تمہیں دن دیے تھے نا اس آخرت کی تیاری کے لیے، اب تم آرام سے مزے سے کھانا پینا ہے جو تم نے ان دنوں میں تیاری کر لی، لیکن اس کے برعکس دیکھیے جب نافرمان کو رزلٹ دیا جائے گا، تو اس کو کیسا فیل ہوگا؟ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ مَا أَغْنَىٰ عَنِّي مَالِيَهْ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ۔ اور جس کو اس کا نام اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا گیا تو وہ کہے گا، اے کاش، کتنا ریگریٹ ہے نا دنیا میں، تو کاش اگر آپ کہتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو زندگی اتنی ملی ہے، اس کو اللہ کی توفیق سے دوبارہ ٹھیک کر لیں، لیکن آپ دیکھیں کل قیامت کے دن کوئی کاج کہے گا تو کوئی فائدہ نہیں، یا نہیں تھا، کوئی فائدہ نہیں ہے، مجھے میرا نام اعمال نہ دیا جاتا اور نہ میں جانتا میرا حساب کیا ہے۔ اے کاش کہ وہ موت کام تمام کر دینے والی ہوتی، جو موت آئی تھی نا بس وہی کافی تھی، اب یہ دوبارہ جی اٹھنے کا منظر نہیں ہوتا، میرا مال میرے کسی کام نہ آیا۔ آج ہم مال کو کتنی امپورٹنس دیتے ہیں، کل مال تو آپ کو دھوکہ دینے والا ہے، آپ کے ساتھ نہیں جائے گا، مال اولاد تو واپس آ جائیں گے آپ کے ساتھ، باقیات الصالحات ہوں گے قبر میں بھی اور ڈے آف دا ججمنٹ میں بھی۔ تو کہتے ہیں میرا مال تو میرے کسی کام نہ آیا، میری حکومت مجھ سے برباد ہو گئی، آج تو میں لیڈرشپ پہ تھا، بڑی سلطان تھا، بڑی میری واہ واہ تھی، مجھے تو لوگ بڑا جسے کہا جائے اسپیشل مجھے پروٹوکول ملا ہوا تھا، تو سارا سلطان، ساری حکومت، ساری لیڈرشپ برباد ہو گئی، کہاں کون کسی کا ساتھ دیتا؟ آج بھی دنیا میں دیکھیے اگر الیکشنز ہوتے، جو پارٹی سب سے ٹاپ پر ہوتی ہے پہلے تو اس کو پوجا جاتا ہے، اور جیسے ہی لگتا ہے اس کا زوال آتا ہے، سب جو آپس کے اس کے سارے ورکر اس کو ساتھ چھوڑ رہے ہوتے ہیں۔ یہ تو دنیا کی حقیقت ہے، ہاں۔ میری حکومت مجھ سے برباد ہو گئی، اب کیا ہوگا؟ فرشتوں سے کہیں گے اللہ تعالیٰ اسے پکڑو، بس اسے طوق پہنا دو، پھر اسے بھڑکتی ہوئی آگ میں جھونک دو، پھر ایک زنجیر میں جس کی پیمائش 70 ہاتھ ہے، بس اسے داخل کر دو۔ بلا شبہ وہ بہت عظمت والے اللہ پر ایمان نہیں رکھتا تھا، یہ انجام کیوں ہوا؟ اللہ پر ایمان نہیں تھا، ہاں، اور نہ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتا تھا۔ سو آج یہاں نہ اس کا کوئی ولی دوست ہے اور نہ اس کے لیے زخموں کے دھوبن کے سوا کوئی کھانا۔ امیجنیشن میں لائیے زخم اور اس کی جو کیسی پیپ وغیرہ اس کا کھانا، جسے گناہ گاروں کے سوا کوئی نہیں کھاتا۔ اللہم لا تجعلنا من، امیجنیشن میں لائیے کیوں؟ اس کے لیے کیونکہ اس نے نہ ہی اللہ کی اطاعت کی، اللہ کا حق دیا، اور نہ بندوں کا حق ادا کیا جو بندوں کے اوپر ہے، ہاں۔ آج بہت سے لوگ ہمارے ایسے ہیں جو اللہ کا تو حق دے رہے ہیں، خود ماشاءاللہ تراویح بھی پڑھ رہے ہیں، قیام اللیل بھی کر رہے ہیں، الحمدللہ اعتکاف بھی کر رہے ہیں، اور گھر میں ماں باپ بیچارے پڑے ہوئے ہیں اور نہ ان کو کوئی لے کے جانے والا ہے، کچھ نہیں کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حق کے ساتھ آپ کو بندوں کے حق بھی ادا کرنے ہیں، تو جو دونوں کے حق ادا کرے گا تو وہی کامیاب ہوگا نا، جو اللہ کی عبادت کرے گا، اطاعت کرے گا، اللہ کا حق دے گا، اور ساتھ جو بندوں کے اوپر جو حقوق ہیں وہ ادا کرے۔ آج ساری لڑائی اس حقوق کی، ہم میں سے کوئی اپنی ذمہ داری
داری نہیں پوری کر رہا، ہمیں کمپلین اپنے ہسبینڈ سے کہ اس نے میرا حق نہیں دیا، بچے نے ہمارا حق نہیں دیا، کیا میں نے اور آپ نے اپنی ذمہ داری پوری کی؟ کلکم رائن والی، کہ ہم میں سے ایک رائی ہے، شیپرڈ ہے، اس سے اس کی ریت کے بارے میں پوچھا جائے گا، آپ سے آپ کے فلاک کے بارے میں، آپ کے گھر والوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، تو آپ نے کیا اپنی ذمہ داری کی ہے؟ اگر آپ کو زیادہ لگتا ہے نا تو کوئی بات نہیں، کوئی آپ کا حق نہیں دیتا، آپ معاف کر دیجیے، لیکن اپنی ذمہ داری پوری کیجیے۔ تو یہ تھا اس کا انجام کہ نہ اس نے اللہ پر ایمان لایا اور نہ ہی بندوں کے حقوق ادا کیے۔ تو ہم سب اپنے آپ کو چیک کر لیں، پھر اس کا جو انجام ہونے والا ہے زخموں کے دھون، آپ سوچیں نا، غسلین، یہاں بعض کہتے ہیں زقوم ہی کو یہاں غسلین کہا گیا ہے، ہاں، جہنمیوں کے جو پیپ ہیں ان کے جسموں سے نکلنے والا خون، جو خون ہے، بدبودار پانی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچا کے رکھے۔ کیسے جہنم میں یہ کفر کرنے والے، شرک کرنے والے، اللہ کی نافرمانی کرنے والے، یہ ایسے لوگوں کی جگہ ہے۔ اب آگے قیامت کے تذکرے کے بعد کفار مکہ قرآن مجید کے متعلق جو نظریات رکھتے تھے اب ان کی نفی کی جا رہی ہے، ہاں، کہ قرآن کے بارے میں کیا کچھ کہتے تھے، تو بس اب کہا جا رہا ہے بما ہوا بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون، یہ کسی شاعر کا قول نہیں، تم بہت کم ایمان لاتے ہو، ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون، اور نہ کسی کاہن کا قول ہے، تم بہت کم نصیحت پکڑتے ہو۔ اصل میں کیا ہے، یہ تنزیل من رب العالمین، یہ جہانوں کے رب کی طرف سے اتارا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی کو اسی طرح کہتے تھے نا، شاعر، کاہن، پاگل، مجنون، دیوانہ، لانا عز باللہ، اللہ تعالیٰ میں بچا کے رکھے۔ تو بتا دیا، ہاں، بتا دیا کہ یہ رسول کی زبان سے ادا ہونے والا یہ قول اللہ رب العالمین کا اتارا ہوا کلام ہے، اسے تمہیں کبھی شاعری لگتی ہے، کبھی کہانت لگتی ہے، اور تم مسلسل اس کی تکذیب کرتے رہتے ہو، تو چلو کرو، پھر آگے دیکھو کیا انجام ہوگا۔ اسی لیے اب آگے دیکھیے سورہ المعارج، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سورت میں ان کفار کو تنبیہ اور نصیحت کی ہے جو قیامت کو، آخرت کو، جنت اور جہنم کی قبروں کا مذاق اڑاتے تھے۔ آج بھی نہیں مذاق اڑایا جاتا ہے کہ قیامت چلو دیکھ لیں گے جب آئے گی تو، ہاں، آخرت کا اسی طرح اس کو بالکل فار گرانٹیڈ لیا جاتا ہے۔ جنت اور جہنم کا اسٹیج ڈراموں میں دیکھیے کیا مذاق اڑایا جاتا ہے، ہم اللہ سے ایسے کہہ لیں گے اور یہ ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا، تو اللہ جسے کہا جائے اس طرح سے ایک مطلب اس بات کی جو ویلیو اس کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ اسی لیے کہا کہ اس صورت میں ان کفار کو تنبیہ ہے، نصیحت ہے، جو قیامت، آخرت، جنت، جہنم کی قبروں کا مذاق اڑاتے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چیلنج کرتے تھے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نافرمانوں پر عذاب آئے گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منکر ہیں، انکار کرنے والے، تو وہ قیامت ہم پر بھی لے آئیے، جس سے ہم آپ کو، جس کی وجہ سے جس سے آپ ہم کو ڈراتے ہیں۔ تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ صورت ہی نازل کر دی، کیا قیامت کو رد کرنے کی کوئی طاقت نہیں رکھتا۔ سأل سائل بعذاب واقع للکافرین لیس له دافع من اللہ ذی المعارج۔ ایک سوال کرنے والے نے اس عذاب کے متعلق سوال کیا جو واقعہ ہونے والا ہے، کافروں پر اسے کوئی ہٹانے والا نہیں، اللہ کی طرف سے جو سیڑھیوں والا ہے، فرشتے اور روح اس کی طرف چڑھتے ہیں۔ وہ عذاب ایک ایسے دن میں ہوگا جس کا اندازہ 50,000 سال۔ اللہم اغفر لے، یا آپ سوچیں قیامت کا دن، ہم کتنے ٹھنڈے ہو کے بیٹھے ہیں، ہاں، کتنی آسانی سے بیٹھے ہیں، اور 50,000 سال، بس بس تو صبر کر، بہت اچھا صبر، بے شک وہ اسے دور خیال کر رہے ہیں اور ہم اسے قریب دیکھ رہے ہیں، قریب دیکھ رہے ہیں، یہ ہو کر رہے گا۔ پھر قیامت، یعنی یہ ساری چیزیں بتانے کے بعد پھر قیامت کا منظر کشی کر دی گئی۔ یوم تکون السماء کالمحل وتکون الجبال کالعہن ولا یسأل حمیم حمیما، کہا جا رہا ہے جس دن آسمان پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہو جائے گا۔ امیجنیشن، سب آسمان کو سوچے اور سوچے کہ پگھلے ہوئے تانبے کی طرح، اور پہاڑ رنگین اون کی طرح اس طرح سے ہو جائیں گے۔ اب دیکھیں نا آج پہاڑ کیسے کتنے کلومیٹر تک زمین کے اندر گڑے ہوئے اور زمین کو قائم رکھے ہوئے، وہ اون کی طرح جسے خواجہ ہو جائیں گے، اور کوئی دلی دوست کسی دلی دوست کو نہیں پوچھے گا، حالانکہ وہ انہیں دکھائی جا رہے ہوں گے، نظر آ رہے ہوں گے۔ اب کیا ہوگا نا، مجرم کیا چاہے گا، یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤوی۔ اللہ اکبر، مجرم چاہے گا کاش اس دن کے عذاب سے بچنے کے لیے فدیے میں دے دے اپنے بیٹوں کو، اپنی بیوی کو، اور اپنے بھائی کو، اور اپنے خاندان کو، جو اسے جگہ دیا کرتا تھا، سپورٹ کرتا تھا گناہوں کے کام میں۔ بیوی بھی سپورٹ کر رہی ہے، بچہ بھی کر رہا ہے، خاندان بھی کر رہا ہے، ہاں، سب کر رہے ہیں، تو بس اب ان کو دے دیا جائے فدیے میں، اور ان تمام لوگوں کو جو زمین میں ہیں، پھر اپنے آپ کو بچا لے،
آج تو دنیا میں چانس ہے، ہاں اللہ سے دعا کر کے رو کے لیلۃ القدر کو پا کے انشاءاللہ اللہ سے گناہوں کی معافی مانگ لی، اللہ سے امید ہے وہ ہم سب کو بچا لے گا اگر ہم سچے دل سے اللہ کی طرف ریپینٹ کریں۔ لیکن کل کیا ہوگا؟ کل اس طرح کا مطلب کیسے اس طرح کا کاش کہہ کے اور اس طرح سے انسان سوچ بھی لے تو کوئی فائدہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے؟ ہرگز نہیں، یقیناً وہ جہنم ایک شعلہ مارنے والی آگ ہے، منہ اور سر کی کھال کو ادھار کھینچنے والی ہے۔ کبھی سر کی اور منہ کی کھال کو اترتے ہوئے لوگوں کو دیکھا ہے جو جلتے ہیں؟ وہ ہر اس شخص کو پکارے گی جس نے اس سے پیٹ پھیرا اور منہ موڑا اور مال جمع کیا اور اسے بند کر کے رکھا۔ آج کتنے ہمارے سیفٹی ڈپازٹ ہے نا، مال ہے، سونے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ بھرا ہوا ہے، اور لوگوں کے بعض کے تو ایک ملک میں نہیں کئی ملکوں میں بینکنگ ہوتی ہے، یعنی وہاں بھی جہاں جہاں ان کا وزٹ ہوتا ہے ہر جگہ ان کا بینک اکاؤنٹ کھلا ہوا ہے اور سارا سیف رکھا ہوا ہے۔ جو پوری اتنے لوگ غریب ہیں، فقیر ہیں، بیچارے زندگی کی نعمت سے ترسے ہوئے، ان پہ خرچ ہی نہیں کرتے، اپنی تعیشات پہ خرچ کرنا ہے۔ تو کہنے کا مقصد ہے امیجنیشن میں لائیے کہ کیا ہوگا اس دن، اولاد، بیوی، بھائی، خاندان، یہ ساری چیزیں انسان کو کتنی عزیز ہوتی ہیں، لیکن قیامت والے دن مجرم کیا چاہے گا؟ انہیں فدیے میں دے دے، ہاں، اور یہ عزیز چیزیں قبول کر لی جائے اور مجھے چھوڑ دیا جائے۔ اور خاندان، فصیلہ کا خاندان کو کہتے ہیں کیونکہ وہ قبیلے سے جدا ہوتا ہے نا، تو وہ چاہے گا بس میرا قبیلہ، جسے کہا جائے مجھے میرا قبیلہ بھی لے لیں، بس مجھے چھوڑ دیں۔ اور یہ جہنم کی بتائی گئی کتنی شدت ہوگی، گوشت اور کھال کو جلا کر رکھ دے گی، انسان صرف ہڈیوں کا ڈھانچہ رہ جائے گا، ہاں۔ یاد رکھیں یہ اس کا انجام ہوگا جو دنیا میں حق سے پیٹ پھیرتا تھا، منہ موڑتا تھا اور مال جمع کر کے خزانوں میں سینک سینک کر رکھتا تھا، اللہ کے راستے میں نہیں خرچ کرتا تھا۔ بار بار آپ کو پکار لگائی جا رہی ہے، دیکھیں اتنی ضرورت ہے، یہاں ضرورت ہے، یہ پلیٹ فارم ہے، وہ پلیٹ فارم ہے، دیجیے، اللہ تعالیٰ آپ کو خوب دینے والے ہاتھوں میں بنائے۔ اللہ کے راستے میں صرف زکوٰۃ نہیں دیجیے کہ صرف یہ تو زکوٰۃ بھی نہیں نکالتا تھا، آپ زکوٰۃ کے علاوہ نفلی صدقات بھی دیجیے، خوب دیجیے۔ اللہ تعالیٰ جہنم کو کیسے کل گویائی عطا کر دیں گے، اور جہنم خود پوچھے گی، ہاں کس طرح سے کیسے کیسے شعلہ مار رہی ہوگی نا، اور کیسے انسان کی حالت ہوگی کہ انسان سینک سینک کے رکھتا ہے۔ اب آگے جنت میں جانے والوں کی صفات، قیامت کی سختیوں سے یاد رکھیے وہی بچے گا جس کے اندر یہ خوبی ہوگی۔ اب میں اور آپ دیکھ لیں کیا میرے اور آپ کے اندر یہ خوبیاں ہیں، تو انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہمیں جنت میں جائیں گے۔ الذین هم علی صلاتهم دائمون والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، اور وہ جو اپنی نماز میں ہمیشگی کرنے والے ہیں، اور وہ جن کے مالوں میں ایک مقررہ حصہ ہے سوال کرنے والوں کے لیے اور اس کے لیے جسے نہیں دیا جاتا، اور وہ جزا کے دن کو سچا مانتے ہیں، اور وہ جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرنے والے ہیں، یقیناً ان کے رب کا عذاب ایسا ہے جس سے بے خوف نہیں ہوا جا سکتا۔ اور وہ جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے مگر اپنی بیویوں پر یا اپنی لونڈیوں پر انہیں کوئی ملامت نہیں، پھر جو اس کے علاوہ کوئی راستہ ڈھونڈے تو وہی حد سے گزرنے والے ہیں۔ اور وہ جو اپنی امانتوں اور اپنے عہدوں کا لحاظ رکھنے والے ہیں، اور وہ جو اپنی گواہیوں پر قائم رہنے والے ہیں، اور وہ جو اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں، یہی لوگ جنتوں میں عزت دیے جانے والے ہیں۔ یہ جنت میں جانے والوں کی چیک لسٹ دے دی گئی، ہاں، یہ کامل مومن ہے، ہاں، توحید والے مومن، ہاں۔ تو یہ ہیں، یہ صفات ہیں جن کے اندر کہ نماز پڑھنے کا مطلب نماز میں کوئی تعین نہیں کرتے، ہر نماز اپنے وقت پر نہایت پابندی کے ساتھ اور پوری جسے کہا جائے توجہ کے ساتھ پڑھتے ہیں، کوئی مشغولیت انہیں نماز سے نہیں روکتی، دنیا کا کوئی فائدہ بھی انہیں نماز سے غافل نہیں کرتا، زکوٰۃ بھی ادا کرتے، جیسا تمام صدقات واجبہ بھی نافلہ بھی۔ پھر محروم وہ شخص ہوتا ہے، یاد رکھیے، جو رزق سے محروم ہے، اور وہ بھی محروم ہوتا ہے جو کسی آفت، اللہ کی طرف سے آنے والی آفت کا شکار ہو جائے۔ تو جو ضرورت مند ہوتے ہیں تو یاد رکھیں یہ ان کو بھی دیتے ہیں، اور محروم جن کے پاس کچھ بھی نہیں ان کو بھی دیتے ہیں۔ تو یہاں پہ بتا دیا گیا اللہ تعالیٰ ہمیں یہی صفات کو اختیار کرنے والا بنا دے، اسی لیے اب آگے بتایا سورہ نو۔ اس سورت کا نام بسم اللہ الرحمن الرحیم، نو علیہ السلام جو کہ پروفٹ ہیں ان کے نام پر رکھا گیا۔ نو علیہ السلام اللہ کے پہلے رسول ہیں۔ صحیح بخاری میں انشاءاللہ آپ حدیث پڑھیں گے، حدیث شفاعت میں ہے کہ قیامت کے دن نو علیہ السلام کے پاس، جسے کہا جائے یعنی
لوگ جو ہیں نوح علیہ السلام کے پاس تشریف لا کر کہیں گے یا نوح انک انت اول الرسل الی اہل الارض، اے نوح علیہ السلام آپ رسولوں میں سے سب سے پہلے رسول ہیں جنہیں زمین والوں کی طرف بھیجا گیا، اور سب سے زیادہ عرصے تک تبلیغ کرتے رہے۔ قوم نے بڑی شدت سے آپ کی مخالفت کی، پھر اسی قوم پر سب سے پہلے دنیا میں عذاب نازل ہوا، یہ پہلی قوم تھی۔ قرآن مجید نے نوح علیہ السلام کی دعوت کا تذکرہ کرتے فرمایا انا ارسلنا نوحا الى قومه ان انذر قومك من قبل ان ياتيهم عذاب الیم، بے شک ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا کہ اپنی قوم کو ڈرا، اس سے پہلے کہ ان پر ایک دردناک عذاب آ جائے۔ اس نے کہا اے میری قوم، بلا شبہ میں تمہیں کھلم کھلا ڈرانے والوں کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو اور میرا کہنا مانو، وہ تمہیں تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور ایک مقررہ وقت تک تمہیں مہلت دے گا۔ یقیناً اللہ کا مقررہ کردہ وقت جب آ جائے تو موقع نہیں کیا جاتا۔ اللہ کن تم تعلمون، کاش کہ تم جانتے۔ لیکن اب دیکھیں قوم نے کیا کہا، قال نوح ربی انہم عصونی واتبعوا من لم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارا۔ نوح علیہ السلام نے کہا اے میری رب، بے شک انہوں نے میری بات نہیں مانی اور اس کے پیچھے چل پڑے جس کے مال اور اولاد نے خسارے کے سوا اس کو کسی چیز میں زیادہ نہیں کیا۔ یہ مال اور اولاد کی محبت اللہ کی نافرمانی کی طرف کیسے لے جاتی ہے؟ اور انہوں نے خفیہ تدبیر کی، بہت بڑی خفیہ تدبیر، اور انہوں نے کہا کہ تم ہرگز اپنے معبودوں کو نہ چھوڑنا، نہ کسی بت کو چھوڑنا، نہ سوا کو چھوڑنا، نہ یاغوث کو اور نہ ہی یعوق کو اور نصر کو، اور بلا شبہ انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا، اور تو ان ظالموں کو گمراہی کے سوا کسی چیز میں نہ بڑھا۔ کیسے اللہ تعالیٰ سے وہ دعا کرتے نا، میری بات ہی نہیں مانی، اور انہوں نے کس کے پیچھے چلے اور کن کی پوجا کرنا شروع کر دی۔ تب نوح علیہ السلام نے اللہ کے حضور شکوہ کرتے ہوئے عرض کیا قال ربی انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا۔ اس نے کہا اے میرے رب، بلا شبہ میں نے اپنی قوم کو رات و دن بلایا تو میرے بلانے نے دور بھاگنے کے سوا ان کو کسی چیز میں زیادہ نہیں کیا۔ آپ بھی دیکھیں بعض اوقات لوگوں کو بلاتے ہیں، کچھ تو مان جاتے ہیں، لیکن کچھ لوگ آپ سے اوفینڈ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، آپ کو اب جیسے کہا جائے آپ کو ایوائڈ کرنا شروع ہو جاتے ہیں نا، بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں، تو کچھ لوگوں کا یہ رویہ ہوتا ہے۔ اور بے شک میں نے جب بھی انہیں دعوت دی تاکہ تو انہیں معاف کر دے، انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈالی اور اپنے کپڑے اوڑھ لیے اور اڑ گئے اور تکبر کیا، بڑا تکبر کیا۔ پھر بے شک میں نے انہیں بلند آواز سے دعوت دی، پھر بے شک میں نے انہیں کھلم کھلا دعوت دی، اور میں نے انہیں چھپا کر ہر حالت میں دعوت دی، ہر طرح سے جو دعوت کا انداز ہو سکتا ہے نوح علیہ السلام نے اختیار کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر پانی کا عذاب بھیجا اور ایمان لانے والوں کو ایک کشتی کے ذریعے بچا لیا، باقی سب کیا فنا کے گھاٹ اتار دیے گئے۔ تو اس صورت میں دو چیزیں بہت پرومیننٹ ہے، ایک استغفار کے فضائل، دوسرا دنیا میں بت پرستی کی جو ابتدا ہے، تاریخ ہے، وہ نوح علیہ السلام سے شروع ہوئی۔ تو نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دیتے ہوئے یہ فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا۔ تو میں نے کہا اپنے رب سے معافی مانگ لو، یقیناً وہ ہمیشہ سے بہت معاف کرنے والا ہے۔ یعنی استغفار کے فائدے، جب آپ معافی مانگیں گے تو گناہ معاف ہو جائیں گے، وہ تم پر بہت برستی ہوئی بارش اتارے گا۔ کیسی بارش، کس چیز کی علامت ہے؟ ہاں، ہریالی کی علامت ہے نا، رزق میں اضافے کی، اور وہ مالوں اور بیٹوں کے ساتھ تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں باغات عطا کرے گا، تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا۔ اور آخر میں کہتے ہیں ما لکم لا ترجون للہ وقارا، اور تمہیں کیا ہے کہ تم اللہ کی عظمت سے نہیں ڈرتے؟ کیوں نہیں تمہیں ڈر لگتا ہے؟ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ واللہ انی لاستغفر اللہ واتوب الیہ فی اليوم اکثر من 70 مرہ، اللہ کی قسم میں دن میں 70 سے زیادہ مرتبہ اللہ سے توبہ استغفار کرتا ہوں۔ اور صحیح مسلم کی روایت میں ہے اے لوگوں، اللہ سے سچی توبہ کرو، بے شک میں دن میں اللہ تعالیٰ سے 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں۔ تو توبہ استغفار کرنے کے کتنے بڑے فائدے ہیں، کھیتی اور باغات میں برکت آتی ہے، اللہ کی رحمت آتی ہے، مالوں میں برکت، صالح اولاد کا ہونا، ہاں یہ ساری چیزیں ملتی ہیں۔ آپ کو یاد ہے نا کہ جسے کہا جائے کوئی اسلاف میں سے تھے، ان کے پاس اپنی شکایت لے کے بہت سارے لوگ آ رہے تھے، ایک ساتھی شخص بیٹھا ہوا تھا نا، تو وہ دیکھ رہا تھا کہ وہ ہر ایک کو، یعنی کوئی اولاد کی شکایت کرتا، نافرمانی کی، کسی کے بچہ نہیں ہوتا تو اس کی شکایت، کسی کا رزق ختم ہو گیا اس کی شکایت، ہر ایک کو وہ یہ کہتے استغفار کرنے کے لیے۔ تو وہ جو شخص ان کی باتیں، سب کی جوابات کو سن رہا تھا، تو وہ کہتے کہ
آپ نے ہر ایک کو ایک ہی نسخہ دے رہے ہیں استغفار کا، یعنی جو جس جس کی جو پرابلم ہے سب کو، تو انہوں نے کہا میں کیوں نہ کہوں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل کی ہیں کہ اللہ کیسے، جب تم اللہ سے استغفار کرو گے تو کیا ہوگا، انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ کرے ہم بھی خوب استغفار کرنے والے ہوں۔ پھر آگے بت پرستی کا آغاز اولیاء اور قبر پرستی سے ہوا۔ نوح علیہ السلام کی دعوت کے مقابلے میں کیا ہوا، قوم کے سرداروں نے اپنی قوم سے کہا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث ولا یعوق ونسرا، اور انہوں نے کہا تم ہرگز اپنے معبودوں کو نہ چھوڑنا، اور نہ کبھی بت کو چھوڑنا، نہ سوا کو، نہ یاغوث کو، نہ یعوق کو، اور نہ نصر کو۔ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ جو بت نوح علیہ السلام کی قوم میں پوجا جاتے تھے، بعد میں انہی کی عرب کے ہاں عبادت ہونے لگی، وہی بت عرب کے عبادت خانے میں آنے لگے، ان کی عبادت کی جانے لگے۔ چنانچہ وہ دمات الجندل میں بنو کلب کا بت تھا، سوا جو تھا بنو حزیل کا تھا، یغوث سے مراد قبیلے کی شاخ بنو خطیب کا بت تھا، اور جو وادی جرف میں قوم سبا کے پاس رہتے تھے، اور یعوق جو بنو حمدان کا بت تھا، اور نصر کی جسے کہا جائے جو قوم تھی وہ قوم حمیر عبادت کرتی تھی جو ذوالکلا کی اولاد سے تھے۔ یہ پانچوں نوح علیہ السلام کی قوم کی نیک لوگوں کے نام تھے۔ جب ان پر موت آئی تو شیطان نے ان کے دل میں ڈالا کہ جن مقامات پر یہ بزرگ تشریف فرمایا کرتے تھے کیا کرو، وہاں ان کی مورتیاں بنا لو اور ان کا نام انہیں بزرگوں کے نام پر رکھو۔ چنانچہ انہوں نے ایسا کیا، اور اس وقت تو ان کی پوجا پاٹ نہیں ہوتی تھی، لیکن جب وہ لوگ مر گئے، ہاں انہوں نے آگے تو دین دیا ہی نہیں، تو جنہوں نے بت قائم کیے تھے اور لوگوں میں علم نہ رہا تو ان کی پھر پوجا پاٹ ہونی شروع ہو گئی، اس سے بت پرستی کا آغاز ہو گیا۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ دنیا میں بت پرستی کا آغاز نوح علیہ السلام کی قوم سے ہوا۔ ابتداً اولیاء کی قبروں کی پوجا کی جاتی تھی، جو بعد میں آہستہ آہستہ بت پرستی پر جسے کہا جائے چلی گئی۔ آج ہمارے یہاں بھی کچھ ہوتا ہے، ہاں ہمارے یہاں بھی یہ کچھ ہو رہا ہے۔ اللہ ہم سب کو، ہماری قوم کو ہدایت دے۔ سورہ جن کو دیکھیے، جنوں کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ جہاں چند لوگ جمع ہوتے آپ وہاں تشریف لے جاتے اور انہیں اللہ کا کلام سناتے، دعوت توحید دیتے۔ عرب میں 4 بڑے میلے لگتے تھے جو دراصل تجارتی نمائشیں تھیں۔ ان میں سے سب سے بڑا میلہ طائف میں لگتا تھا جسے سوق عکاظ کہا جاتا ہے۔ سوق عکاظ کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے جا رہے تھے کہ راستے میں ایک جگہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ نماز فجر ادا کرنے لگے کہ جنہوں کی ایک جماعت کا وہاں سے گزر ہوا، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پڑھتے ہوئے سنا، ایمان لے آئے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو وحی کے ذریعے اس واقعے کی خبر دی۔ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا، کہہ دے میری طرف وحی کی گئی کہ جنوں کی ایک جماعت نے کان لگا کر سنا تو انہوں نے کہا کہ بلا شبہ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے، ہم سب کان لگا کے سن رہے ہیں تو پھر ضرور دل پر اثر ہونا چاہیے، جو سیدھی راہ کی طرف لے جاتا ہے تو ہم اس پر ایمان لے آئے، اور اب ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو کبھی شریک نہیں کریں گے۔ اور یہ کہ بات یہ کہ ہمارے رب کی شان بہت بلند ہے، یعنی قرآن کو بھی جانا، پیغام کو بھی جانا، اللہ کی شان بھی پہچان گئے۔ اس نے نہ کوئی بیوی بنائی ہے اور نہ کوئی اولاد۔ اس صورت میں آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل جو حیثیت ہے وہ خود اس صورت کے اندر بھی بتا دی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں قل انما ادعو ربی ولا اشرک به احدا، قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، کہہ دے میں تو صرف اپنے رب کو پکارتا ہوں اور میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا، کہہ دے بلا شبہ میں تمہارے لیے نہ کوئی نقصان پہنچانے کا اختیار رکھتا ہوں اور نہ کسی بھلائی کا۔ آج کتنے لوگ ہیں اللہ کے نبی کو یہ سمجھتے ہیں، جبکہ اللہ کے نبی خود اپنی زبان کہہ رہے ہیں میں ان کوئی نقصان پہنچانے کا اختیار نہیں رکھتا نہ کسی بھلائی کا، کہہ دے یقیناً میں مجھے اب اللہ سے کوئی بھی کبھی پناہ نہیں دے گا، اور میں اس کے سوا کبھی پناہ کی جگہ کوئی پاؤں کبھی نہیں، اگر میں تو صرف اللہ کے احکام پہنچانے اور اس کے پیغامات کا اختیار رکھتا ہوں، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا تو کیا ہوگا، فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، تو یقیناً اس کے لیے جہنم کی آگ ہے، ہمیشہ اس پہ رہنے والے۔ آج جو اللہ کے نبی کو صاحب اختیار سمجھتے ہیں، اور آپ دیکھ لیجئے اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں، ہاں کوئی پناہ نہیں ملے گی، لا ملجا ولا منجا منکا الا الیک۔ اسی لیے آگے دیکھیں، ویسے تو اس صورت میں جنوں کے احوال بہت ڈیٹیلز ہیں، لیکن ایک بہت زبردست انکشاف، اور وہ کیا، وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ
الانس یعوذون برجال من الجن فزادوہم رہقا۔ انسانوں میں سے کچھ لوگ جنوں میں سے بعض لوگوں کی پناہ پکڑتے تھے، انسانوں میں سے، اور جنوں سے ڈرتے تھے تو ان کی پناہ پکڑتے تھے۔ جب کسی وادی میں، تنہائی میں، صحرا میں جاتے تو جنوں کی آواز دے کے ان کی ان کو مدد کے لیے پکارتے، تو انہوں نے ان جنوں کو سرکشی میں اور زیادہ کر دیا۔ آپ کسی کو اس کے مقام سے ہٹا دیں تو وہ کتنا سرکش ہو جاتا ہے، تو وہی حال ان جنوں کا ہوا۔ یعنی جن انسان سے طاقتور نہیں ہے، یہ مثال سمجھانی جیسا کہ ہم سمجھا جاتا ہے نا، لیکن انسان جب جنوں کو اندیکھی طاقت سے، جسے کہا جائے خوف زدہ ہونے لگتا ہے، یعنی اس کو پتہ ہی نہیں لیکن وہ خوف زدہ ہو رہا ہے، تو انہوں نے پھر کیا کیا، اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنا شروع کر دیا کہ انسان ہم سے ڈرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہم بہت بڑی چیز ہیں۔ اگر انسان روحانی طور پر اسٹرانگ ہو تو یاد رکھیں جن جنات کچھ بھی اس کا نہیں بگاڑ سکتے۔ اصل آپ کا بلیف اور آپ کی جو اسٹرانگ، جسے کہا جائے ایمان ہو، روحانی طور پر آپ اسپریچول اسٹرانگ ہو، تو کوئی جنات، کوئی کسی چیز کی کوئی چیز آپ کو نقصان نہیں دے سکتی۔ تو جن تو بڑے تیز مار مر گئے، اور جسے کہا جائے اس طرح سے لوگ ان کو اتنا زیادہ بڑھا چڑھا کر، جیسے کہا جائے ان کو بڑی چیز سمجھنے لگے، تو بتا دیا کہ ایسا نہیں ہے، اللہ نے انسان کو زیادہ طاقتور بنایا۔ اب آگے دیکھیں سورہ المزمل، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبوت کے ابتدائی زمانے میں نازل ہوئی، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کا بار عظیم اٹھانے اور اس کی ذمہ داریاں ادا کرنے کی قوت پیدا کرنے کے لیے ایک نسخہ دیا جا رہا ہے، اور وہ کیا نسخہ ہے؟ وہ ہم سب کے لیے، یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا۔ کہا جا رہا ہے اے کپڑے میں لپیٹنے والے، رات کو قیام کر مگر تھوڑا، آدھی رات قیام کر یا اس سے تھوڑا سا کم یا زیادہ کر لے، اور قرآن مجید کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھ، یقیناً ہم ضرور تجھ پر ایک بھاری کلام نازل کریں گے، ضرور تجھ پر ایک بھاری کلام نازل کریں گے، اور بلا شبہ رات کو اٹھنا نفس کو کچلنے میں زیادہ سخت اور بات کرنے میں زیادہ درستی والا ہے۔ یعنی تہجد کی نماز نفس پر قابو پانے اور بات کرنے کے فن اور اس میں تاثیر پیدا کرنے میں کمال اثر رکھتی ہے۔ اللہ اکبر۔ خاص کر یہاں پہ کہا جا رہا ہے نا کہ ہم آپ پر بھاری کلام نازل کریں گے، یعنی قرآن ہے جس کے اندر احکام ہوں گے، فرائض پر عمل ہوگا، اس کی حدود کی پابندی ہوگی، اس کے اندر تبلیغ اور دعوت کا پیغام ہوگا، اور ایک بھاری ایک جسے کہا جائے یہ ایک مشن ہے۔ تو اسی لیے کہا گیا کہ اس میں بہت کچھ ہے جو کہ اللہ کے نبی کو وحی کے ذریعے سے اٹھانا تھا۔ آپ کو یاد ہے سخت سردی میں بھی آپ پر جب وحی آتی تو آپ پسینے سے شراب ہوتے۔ اللہ اکبر۔ اور خاص کر جب انسان تنہائی میں یہ جو پریکٹس کرتا ہے، مشقت برداشت کرتا ہے، تو یہ چیز انسان کو قرآن کے فہم میں اور اس کے اندر جو میننگ ہے، مفہوم، اس کو دل میں اتارنے کے لیے بہت اچھا رہتا ہے۔ اور رات کو جب آپ تھوڑا سا مطلب فوکس ہو کے دل کی حاضری کے ساتھ جب قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو الحمدللہ، کیونکہ آس پاس آوازیں ہوتی نہیں ہیں، خاموشی ہوتی ہے نا، ایک سکون غالب ہوتا ہے، تو جو نمازی نماز میں پڑھتے ہیں تو الحمدللہ پھر وہ آپ کے دل پر اترتا ہے، آپ کو محسوس ہوتا ہے۔ تو یہی کہا گیا۔ اب کیا ہوا، پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آدھی رات کے قریب قریب تہجد پڑھنے کا حکم دیا گیا تھا، پھر عام لوگوں کا خیال رکھتے ہوئے بتایا علم ان سیکون منکم مرضی وآخرون یضربون فی الارض، کیا اسے معلوم ہے کہ تم میں سے کچھ بیمار ہوں گے اور کچھ دوسرے زمین میں سفر کریں گے، اللہ کا فضل تلاش کریں گے، اور کچھ دوسرے اللہ کی راہ میں لڑیں گے، تو پھر کیا فقرؤوا ما تیسر من، بس قرآن میں سے جو میسر آئے پڑھ لو۔ ٹھیک ہے، تم لمبی تلاوت نہیں کر سکتے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تمہیں قل هو اللہ احد آتی ہے، کوئی بات نہیں، 2 رکعت لو اور پڑھ کے سو جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو کتنی آسانی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی دے دی نا، کہ اللہ کے نبی کے لیے تو ٹھیک ہے یہ آپ کے لیے فرض تھی، لیکن ہماری امت کے لیے کیا ہے؟ اگر ہم چاہتے ہیں اپنے نفس کو جسے کہا جائے قابو میں لائیں، اور ہمارے اندر ایک جسے کہا جائے ایک صبر آئے، ٹھہراؤ آئے، ہمارے کام کے اندر ایک برکت آئے، مراد ہے کہ ایک تاثیر پیدا ہو، یعنی بات کے اندر ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک جسے کہا جائے مطلب صحیح صلاحیت پیدا ہو، تو پھر آپ تنہائی میں ضرور انشاءاللہ 2 رکعت نماز پڑھیں، نہیں پڑھ سکتے جتنا پڑھ سکتے ہیں اتنا پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ المدثر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمر کے 40ویں سال رمضان کی 21 رات غار حرا میں پہلی وحی نازل ہوئی، جس میں سورہ علق کی 5 آیتیں نازل ہوئی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس ملاقات سے بہت پریشان ہوئے، لہٰذا کچھ وقت کے لیے وحی روک دی گئی۔ پھر جب دوبارہ وحی کا آغاز ہوا تو سورہ المدثر کی پہلی 7 آیات نازل ہوئی، اور اس میں بعض ابتدائی ہیں مگر خاص احکامات تھے نا، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر
وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر۔ اے کمبل میں لپیٹنے والے، اٹھ کھڑا ہو، پس ڈرا اور اپنے ربی کے پاس بڑائی بیان کر، اور اپنے کپڑے پاس کیا کر، پاک رکھ، اور پلیدگی کو پس چھوڑ دے، اور اس نیت سے احسان نہ کر کے زیادہ حاصل کرے، اور اپنے ربی کے لیے بس صبر کر۔ تو ان آیات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دینے کا حکم دیا گیا ہے۔ جب آپ نے تبلیغ کا کام شروع کیا تو مکہ میں ایک ہلچل مچ گئی، اور مخالفت کا ایک طوفان اٹھ کھڑا ہوا۔ چند مہینے گزرے تھے کہ حج کا موسم آ گیا۔ قریش کو بڑی فکر لاحق ہوئی کہ پورے عرب سے حجاج کے قافلے آئیں گے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوشش کریں گے کہ ان تک جو ہے اپنا پیغام پہنچائیں، اور ان کی پورا سر کلام کے ذریعے ان کی دعوت عرب کے کونے کونے تک پہنچ جائے گی۔ پھر معلوم نہیں کون کون اس سے متاثر ہوگا، اور پھر اس کا نتیجہ بڑا بھیانک ہوگا۔ لہٰذا قریش نے حجاج کو اللہ کے نبی سے دور رکھنے کی پلاننگ کرنے کے لیے ایک کانفرنس بلائی۔ طے یہ پایا کہ حجاج کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دور رکھنے کے لیے ان کے خلاف پروپیگنڈا کیا جائے، مگر سوال یہ تھا کہ لوگوں کو آپ کے متعلق کیا کہا جائے جس پر لوگ یقین بھی کر لیں۔ اگر الگ الگ بات کریں گے سب لوگ تو الٹا اثر ہو جائے گا، لہٰذا ہمیں ایک ہی بات کرنی چاہیے۔ ہاں، جب کوئی پلاننگ کی جاتی تو ایک ہی سب پیس پہ رہتے ہیں نا۔ تو ایک نے کہا ہم کہیں گے کہ یہ شخص کاہن ہے، ولید بن مغیرہ جو مشہور صحابی خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا باپ تھا، مکہ کا جسے کہا جائے بڑا سردار تھا، کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں کاہنوں والی کوئی بات نہیں ہے۔ دوسرے نے کہا ہم کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجنون ہے۔ ولید نے کہنے لگا اس میں مجنون والی بھی کوئی بات نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہماری یہ بات کون مانے گا؟ تیسرے شخص نے کہا ہم کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شاعر ہیں۔ ولید کہنے لگا ہم شاعری کے سارے قسمیں جانتے ہیں، قرآن پر شاعری کا بھی اطلاق نہیں ہوتا۔ دیکھیے قرآن سنتے تھے تبھی تو یہ زبان میں ماہر تھے، تو تبھی تو کہہ رہے ہیں کہ قرآن پر شاعری کا اطلاق بھی نہیں ہوتا۔ کسی نے کہا ہم کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جادوگر ہیں۔ ولید کہنے لگا وہ جادوگری بھی نہیں ہے، ہم جادوگروں کو بھی جانتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، اور نہ لوگ یہ بات مانیں گے۔ لوگوں نے کہا ابو ولید پھر آپ ہی بتاؤ ہمیں کیا کہنا چاہیے جسے لوگ مان جائیں۔ اس نے کہا مجھے کچھ سوچنے دو۔ پھر سوچ کر بولا یہی بات زیادہ مناسب لگتی ہے کہ کہا جائے کہ یہ جادوگر ہے، یہ ایسا کلام پیش کرتا ہے جو آدمی کو اس کی ماں، اس کے باپ، اس کے بھائی، اس کی بیوی، اس کے بچے، اس کے خاندان سے دور کر دیتا ہے۔ امیجنیشن میں لائے، اس بات کو سب نے قبول کر لیا۔ اب حجاج جائے تو قریش نے ایک ایک فرد تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پہنچا دیا کہ یہ جادوگر ہے، ان سے بچ کر رہنا۔ اور اللہ تعالیٰ نے ولید بن مغیرہ کے بارے میں یہ آیت نازل کر دی، ذرنی ومن خلقت وحیدا وجعلت له مالا ممدودا وبنین شہودا ومہدت له تمہیدا۔ چھوڑ مجھے اور اس شخص کو جسے میں نے اکیلا پیدا کیا، اور میں نے اسے لمبا چوڑا مال عطا کیا، اور حاضر رہنے والے بیٹے عطا کیے، اور میں نے اس کے لیے سامان تیار کیا، ہر طرح تیار کرنا۔ پھر وہ طمع رکھتا ہے کہ میں اسے اور زیادہ دوں؟ ہرگز نہیں، یقیناً وہ ہماری آیات کا سخت مخالف رہا ہے۔ ان قریب میں اسے ایک دشوار گھاٹی چڑھنے کی تکلیف دوں گا۔ بے شک اس نے غور کیا اور بات بنائی، بس وہ مارا جائے۔ اس نے کیسی بات بنائی، پھر مارا جائے۔ اس نے کیسی بات بنائی، پھر اس نے غور کیا، پھر اس نے تیوری چڑھائی۔ یعنی اس کی ایکشن بھی اس قرآن نے جیسے کہا جائے ایک دم کلپ جیسے ہوتا ہے نا، اس کو سیو کر لیا۔ اور پھر برا منایا، پھر اس نے پیٹ پھیری اور تکبر کیا۔ پھر اس نے کہا یہ جادو کے سوا کچھ نہیں ہے جو نقل کیا جاتا ہے، یہ انسان کے قول کے سوا کچھ نہیں ہے، میں اسے جلدی سقر یعنی جہنم میں داخل کروں گا۔ اور تجھے کس چیز نے معلوم کروایا کہ سقر جہنم کیا ہے؟ وہ نہ باقی رکھتی ہیں۔ عربی میں دیکھیے کیا کہا جا رہا ہے، لا تبقی ولا تذر لواحۃ للبشر، نہ وہ باقی رکھتی ہے نہ چھوڑتی ہے، چمڑے کو جھلس دینے والی ہے۔ اللہم اغفر لے۔ امیجنیشن میں لائیے، ہاں، ایسے عذاب میں مبتلا کریں گے جس کا برداشت کرنا انتہائی سخت ہوگا۔ یعنی جہنم میں بعض کہتے ہیں آگ کا پہاڑ ہوگا جس پر اس کو چڑھایا جائے گا، اور وہ انسان پر ایک جسے کہا جائے ایک طرح کا بھاری بوجھ لا کے رکھ دیا جائے گا۔ یعنی قرآن اور اللہ کے نبی کا پیغام سن کر اس پر غور نہیں کیا تو اس کا کیا جواب ہو سکتا ہے؟ ہاں، کہ خود ہی اپنے لیے سقر تیار کیے نا۔ تو آج بھی مجھے اور آپ کو سوچنا چاہیے ہم نے مختلف اعمال اور سنتوں کے کیسے کیسے نام رکھے ہیں، اور کس کس عمل کو کس انداز سے مذاق
اور جسے کہا جائے ایک مسخر کا، جسے کہا تسخیر کا نشانہ بناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بس اپنا خوف دے اور ہم بچیں۔ سورۃ القیامہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سورت کا نام قیامت کے نام پر رکھا گیا۔ اس میں منکرین قیامت کے ایک ایک شبے اور ایک ایک اعتراضات کا جواب دیا گیا، اور یہ بھی بتا دیا گیا کہ جو لوگ آخرت کا انکار کرتے ہیں، اس کی وجہ یہ نہیں کہ وہ عقل اور علم کی بنیاد پر اسے ناممکن سمجھتے ہیں، بلکہ اس کا جو اصل سبب ہے قیامت کو انکار کرنے کا، وہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ خواہش نفس، اسے ماننا نہیں چاہتی، یعنی انسان کی جو خواہش ہے اس بات کو، یعنی قیامت کی بات کو ماننا نہیں چاہتی۔ اسی لیے بتایا لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظاما بلا قادرین علی ان نسوی بنانا بل یرید الانسان لیفجر اماما۔ نہیں، میں قیامت کے دن کی قسم کھاتا ہوں، اور نہیں، میں بہت ملامت کرنے والے نفس کی قسم کھاتا ہوں۔ نفس دیکھے تھے نا، ایک لوامہ، ایک جسے کہا جائے امارہ، اور ایک مطمئنہ۔ یہ جو لوامہ ہے نا، بار بار ضمیر کے پکار غلط کرو تو کہتے ہیں نہیں، یعنی بہت ملامت کرنے والے نفس کی قسم کھاتا ہے۔ کیا انسان گمان کرتا ہے کہ ہم کبھی اس کی ہڈیاں اکٹھی نہیں کریں گے؟ کیوں نہیں، ہم انہیں اکٹھا کریں گے، اس حال میں کہ ہم قادر ہیں کہ اس کی انگلیوں کے پور درست کر کے بنا دیں۔ بلکہ انسان چاہتا ہے کہ اپنے آگے آنے والے دنوں میں بھی نافرمانی کرتا رہے۔ انسان کا کیا دل چاہتا ہے؟ بس خواہشات کی پیروی، جو دل چاہتا ہے جیسے کھاؤ۔ اور آج آپ ڈے بائی ڈے دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو انداز ہے بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ ایک وقت تھا 10 سال پہلے آپ کسی کو نصیحت کرتے تھے، کوئی سن لیتا تھا آپ کی بات۔ آج تو یہ دل جا رہا ہے کہ میں نہ مانوں والی کیفیت ہے، کہ کوئی مجھے بولے نا۔ یعنی چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے بھی اگر پیرنٹس بچوں کو کہتے ہیں تو آگے سے کیا جواب ملتا ہے، کیا رسپانس ملتا ہے؟ جو میرا دل چاہ رہا ہے میں ٹھیک ہوں، آپ کو جو کہنا ہے کہتے رہیں۔ لیکن آج کتنی تیزی سے یہ فیکٹ بڑھتا جا رہا ہے۔ بس چاہتے کہ میں نافرمانی کروں اور مجھے کوئی پوچھنے والا بھی نہ ہو، نہ کوئی بولنے والا ہو، جیسا میں چاہوں کرتا رہوں۔ تو وہی بات ہے، اسی لیے بتایا ایحسب الانسان ان یترک سدی الم یک نطفۃ من منی یمنی۔ کیا انسان گمان کرتا ہے کہ اسے بغیر پوچھے ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ کیا وہ منی کا ایک قطرہ نہیں تھا جو گرایا جاتا تھا، پھر وہ جمع و خون بنا، پھر اس نے پیدا کیا، پس درست بنایا، پھر اس نے اس سے 2 قسمیں نر و مادہ بنائی۔ کیا الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتى؟ کیا اس بات پر قادر نہیں ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کرے؟ کر سک کیوں نہیں کرے گا؟ وہ دن تو آئے گا وہ دوبارہ زندہ کرے گا۔ اسی لیے آگے قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہے، اس میں کوئی تبدیلی ہرگز ہرگز نہیں کر سکتا، اور ساتھ ہی اس کی تفسیر اور جو اس کی ایکسپلینیشن ہے اس کی ذمہ داری بھی اللہ تعالیٰ کی ہے۔ ہاں، آپ قرآن و حدیث میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت طیبہ ہے قیامت تک کے لیے محفوظ ہے، تاکہ عمل صالح کرنے والوں کو کسی قسم کی پرابلم نہ ہو، کوئی دشواری نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعه وقرآنا فاذا قرأناه فاتبع قرآنا ثم ان علینا بیانا۔ تو اس کے ساتھ اپنی زبان کو حرکت نہ دے تاکہ اسے جلدی حاصل کر لے۔ بلا شبہ اس کو جمع کرنا اور آپ کو اس کو پڑھنا ہماری ذمہ داری ہے۔ تو جب ہم اسے پڑھیں تو کیا کر، تو اس کے پڑھنے کی پیروی کر، یعنی قرآن کی پیروی کرنی ہے۔ جو پڑھ لیا تو بس کو بلانا نہیں ہے پڑھتے جائیں پڑھتے جائیں پڑھ کے سنو جائیں، نہیں، اس کی پیروی کریں، پھر بلا شبہ اسے واضح کرنا، یعنی اس کی ایکسپلینیشن ہماری ذمہ داری ہے۔ جبریل علیہ السلام جب وحی لے کر آتے تو اللہ کے نبی جسے کہا جائے ان کے ساتھ بہت اجرت سے پڑھتے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں کوئی لفظ بھول نہ جاؤں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو فرشتے کے ساتھ ساتھ اس طرح پڑھنے سے منع کر دیا کہ نہیں، پہلے وہ پڑھیں، آپ سنیں، اور پھر اس کے بعد الحمدللہ آپ جسے کہا جائے جو بھی آپ کو یاد کرنا یاد کریں، یعنی آپ کے سینے میں اس کو جمع کرنا اور آپ کی زبان پر اس کی قرات کو جاری کرنا اللہ کی ذمہ داری ہے، تاکہ اس کا کوئی حصہ آپ کی یادداشت سے نہ نکلے اور آپ کے ذہن میں جسے کہا جائے محو رہے۔ اور فرشتے یہ جو جبریل علیہ السلام ہے، یہ آپ جسے کہا جائے ان کے ذریعے سے، یعنی آپ جو ہے اپنی قرات کو پوری کر لیں، یہی کہا جا رہا ہے۔ اسی لیے اب آگے بتایا جا رہا ہے کیا، جو لاسٹ میں بتایا جا رہا ہے نا کہ کلا بل تحبون العاجلہ، نہیں تم جسے کہا جائے جلدی ملنے والے دنیا کی محبت رکھتے ہو۔ انسان دنیا کی محبت کی وجہ سے جسے کہا جائے کیا کچھ اللہ تعالیٰ کا انکار کرتا ہے، رسولوں کا انکار کرتا ہے۔ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ، ہاں آخرت کو چھوڑ دیتے ہو۔ آخرت جب بھول جاتی ہے نا تو پھر انسان اللہ کی
نافرمانی میں کیسے شیر ہوتا ہے۔ تو اصل بات ہے میں اور آپ آخرت کو یاد رکھ کے تو ہر کام کو کرتے ہیں، ہاں جو آنے والی ہے۔ تو وہی کہا جا رہا ہے کہ اس دن کچھ چہرے کیسے ہوں گے، بہت فریش، ہاں بہت جسے کہا جائے خوشی والے، نادرہ کا ورڈ آتا ہے کہ بہت خوش خرم اگر اپنے رب کی طرف دیکھیں گے۔ لیکن اس کے برعکس کیا ہوگا، کچھ چہرے اس دن بڑے ڈل ہوں گے غم کے مارے، ہاں اس طرح سے کچھ چہرے تو بڑے مطلب خوش، مطلب مسرور منور، بڑے جسے کہا جائے، جسے کہتے ہیں نا جب کوئی خوشی ملتی ہے تو کیسا چہرہ کھل اٹھتا ہے، اور کیونکہ اپنے رب کے دیدار سے جسے کہا جائے ان کو نوازا جائے گا۔ لیکن کافروں کے چہرے کیسے غمگین ہوں گے، ہاں بالکل بے رونق ہو جائیں گے، غم کے مارے سیاہ پڑ جائیں گے اور جہنم میں ان کو پھینک دیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بس جب وہ انسان کی موت کا وقت آئے گا، یعنی کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انہ الفراق والتفت الساق بالساق الی ربک یومئذ المساق۔ اصل بات یہ ہے کہ وہ کیا ہوگا کہ جب جسے کہا جائے یا جب انسان کی روح جو ہے ہستی تک پہنچے گی اور کہاں جائے گا، کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا ہے اور جان لیا جائے گا کہ یہ وقت جدائی کا ہے، اور پنڈلی پنڈلی سے آ جائے گی، آج تیرے رب کی طرف چلنا ہے۔ اس نے اپنی وجہ کیا تھی، فلا صدق ولا صلی، اس نے نہ تو تصدیق کی اور نہ نماز پڑھی۔ کیسے انسان کو بتائے کہ تراقی یہ گردن کے قریب سینے اور کندھے کے درمیان ایک ہڈی ہے، جب موت کا وقت آتا ہے تو کیسے اس کو گرفت میں لے لیا جاتا ہے، جو جھاڑ پھونک کرنے والے ہیں، ہاں کہ کسی طرح وہ اس کو موت سے چھڑا لے، لیکن نہیں ہو سکتا۔ جب اللہ تعالیٰ نے رحمت یا عذاب کا فیصلہ کر لیا، فرشتوں کو حکم دے دیا، تو کوئی نہیں بچا سکے گا۔ اور وہ شخص یقین کر لیتا کہ اب میری روح ہنسنے تک پہنچ گئی ہے، اب مال اور اولاد اور دنیا کی ہر چیز سے میری جدائی کا مرحلہ آ گیا، اب تو موت کے وقت پہ وقت پنڈلی کا پنڈلی سے مل جانا، بہت زیادہ پے در پے تکلیفیں آتی ہیں موت کے وقت۔ اللہ ہم سب کو بچا کے رکھے، اللہم اعنا علی غمرات الموت و سکرات الموت۔ اصل بات ہے کہ کیوں یہ وقت آیا اس کے ساتھ، اس نے رسول اور قرآن کی تصدیق کی، نہ نماز پڑھی، یعنی اللہ کی عبادت نہیں کی، اللہ کو نہیں مانا، تو پھر یہی انجام ہونا تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں واقعی صحیح معنوں میں اپنا بندہ بنا دے۔ سورہ الدہر اس کے بارے میں آتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ فی الجمعۃ فی الصلاۃ الفجر الف لام میم تنزیل السجدہ وهل اتى علی الانسان حین من الدہر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن فجر کی نماز کے بعد سورہ الف لام میم سجدہ اور سورہ دہر کی آیت تلاوت کیا کرتے تھے۔ اس سورت کا جو ٹاپک ہے نا وہ شکر اور کفر ہے، یعنی شکر کرنے والوں کا انجام کیا ہوگا اور ناشکری کی راہ پر چلنے والے کس انجام سے دوچار ہوں گے۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا۔ کیا کہا جا رہا ہے، کیا انسان پر زمانے میں سے کوئی ایسا وقت گزرا کہ وہ کوئی ایسی چیز ہی نہیں تھا، اس کو وجود ہی نہیں تھا جس کا کہیں ذکر ہو۔ بلا شبہ ہم نے انسان کو ایک ملے جلے قطرے سے پیدا کیا، ہم اسے آزماتے ہیں، سو ہم نے اسے خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا بنا دیا، بلا شبہ ہم نے اسے راستہ دکھا دیا، اب وہ خواہ شکر کرنے والا بنے یا خواہ ناشکرا۔ یعنی یقیناً ہم نے کافروں کے لیے زنجیریں اور توق اور بھڑکتی ہوئی آگ تیار کی ہے، بلا شبہ نیک لوگ ایسے جام سے پئیں گے جس میں کافور ملا ہوا ہوگا۔ کیا کچھ ملے گا جب آپ شکر گزار بنیں گے، تو کیا کچھ ملنے والا ہے، کافور کے جام ملیں گے جسے یعنی ایسے جام ملیں گے کہ جس میں کافور ہوگا۔ اسی لیے آگے شکر گزاروں کی علامت بتا دی کہ اس محض زبان سے اعلان کرنے کا نام نہیں کہ آئی ایم ویری تھینکفل، ہاں میں بڑی شکر گزار ہوں، یا محض یہ کہہ دینا اللہ سے شکر الحمدللہ، شکر جو کلمی ہوتا ہے نا، یعنی زبان سے نکلتا ہے بس شکر الحمدللہ، لیکن دل سے عمل سے کوئی ظاہر نہیں ہے، تو یاد رکھیے یہ پھر شکر گزاری فائدہ نہیں دے گی۔ آپ منہ سے الحمدللہ کہہ دیں لیکن دل اعمال اس کی جسے کہا جائے تصدیق ہی نہیں کر لے، عمل بالکل شکر کے خلاف چل رہا ہے، تو بس اللہ تعالیٰ نے اعمال کا تذکرہ کیا جن سے شکر گزاری کا علم ہوتا ہے، اور وہ کیا ہے آپ دیکھیے جب یہ کام کرتے ہیں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ آپ کتنے گریٹفل ہیں۔ یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا ویطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا، اور جو اپنی نظر پوری کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جن کی مصیبت بہت زیادہ پھیلی ہوگی، ایسا ہولناک دن ہے وہ، اور وہ کھانا کھلاتے ہیں اس کی محبت پر، اللہ کی محبت میں کھلاتے ہیں۔ آپ بھی لوگوں کو افطار بھیج رہے ہوں گے، کس کی محبت میں بھیج رہے ہیں، اللہ کی محبت میں، ہاں کس کو دیتے
ہیں مسکین و یتیم اور قیدی کو، اور کہتے ہیں کہ ہم تو صرف اللہ کے چہرے کی خاطر تمہیں کھلاتے ہیں، نہ تم سے کوئی بدلہ چاہتے اور نہ شکریہ، کوئی نہیں انتظار ہے کہ کوئی مجھے تھینک یو کہے، ہاں آج میں نے یہ بھیجا تو کوئی کسی کی کال آئے، نہیں نہیں، کوئی بدلہ نہیں چاہیے، کس سے چاہیے؟ اللہ سے چاہیے۔ یقیناً ہم اپنے رب سے اس دن سے ڈرتے تھے، اصل بات ہے اِنَّا نَخَافُ مِن رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا، بے شک ہم جسے کہا جائے وہ اپنے رب سے اس دن سے ڈرتے تھے جو بہت منہ بنانے والا، سخت تیبری چڑھانے والا ہوگا۔ بس اللہ نے انہیں اس دن کی مصیبت سے بچا لیا، اللہ بچا لے گا انشاءاللہ۔ فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا، اللہ تعالیٰ کیا کرے گا، اس دن کی مصیبت سے بچا لیا اور انہیں انوکھی تازگی اور خوشی عطا کی جائے گی۔ یہ ہے، یہ جو اپنی یہ شکر گزاروں کی علامت ہے کہ نظر بھی اللہ کے لیے، ہاں جسے کہا جائے کھانا بھی اللہ کے لیے، ہاں سب کچھ اللہ کے چہرے کی خاطر کریں گے تو شکر گزاری کریں گے تو انشاءاللہ کل ایسی جسے کہا جائے ایسی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگی، ایسی خوشی ملے گی جو کبھی ختم نہیں ہونے والی۔ اسی لیے اب آخری سورہ المرسلات، اس کا بھی ٹاپک آخرت کا ہے، اس بات ہے، اور آخرت کا انکار کرنے والوں کو تنبیہ کی جا رہی ہے۔ اہل مکہ کہتے تھے اگر تم سچے ہو نبی تو قیامت برپا کر کے دکھاؤ، اور اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے پوری آیتیں نازل کر دی۔ فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ لِيَوْمِ الْفَصْلِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، بس جب ستارے مٹا دیے جائیں گے اور جب آسمان کھولا جائے گا اور جب پہاڑ اڑا دیے جائیں گے اور جب وہ وقت آ جائے گا جو رسولوں کے ساتھ مقرر کیا گیا، یہ سب چیزیں کس دن کے لیے مقرر کی گئی ہیں؟ فیصلے کے دن کے لیے۔ اور تجھے کیا معلوم کہ فیصلے کا دن کیا ہے؟ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی ہلاکت ہے، یعنی قیامت کا مطلب کیا ہے؟ اس کائنات کی تباہی ہے۔ تو اتنی بڑی کائنات کو کسی دیوانے اور پاگل کے مطالبے پر تو ختم نہیں کیا جا سکتا، اسی لیے کہا وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، بار بار آئے گی یاد، اس دن کو جھٹلانے والوں کے لیے بڑی ہلاکت ہے۔ اس میں کائنات کے اندر پھیلی ہوئی نشانیاں اور جنت و جہنم کا ذکر ہے۔ نیک عمل کرنے والوں کو جنت میں جائیں گے اور انہیں جنت کی نعمتیں ملیں گی، اور برے عمل کرنے والے انبیاء اور رسولوں کی تکذیب کرنے والے، قیامت اور جہنم کا انکار کرنے والے دوزخ میں جائیں گے اور انہیں سخت سزا ملے گی۔ اسی لیے سورہ مرسلات کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، پھر اس قرآن کے بعد، اس کتاب کے بعد کس بات پر وہ ایمان لائیں گے؟ تو کیا پتہ چلا کہ قرآن مجید کے اسماء میں سے ایک نام کیا ہے؟ حدیث بھی ہے، یعنی حدیث کا لفظ بھی قرآن مجید کے لیے بولا جاتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کا نام بھی حدیث ہے۔ اس لیے قرآن و حدیث پر یعنی قرآن حدیث جسے کہا جائے، یہ دونوں چیزیں جسے کہا جائے قرآن کے لیے بھی بولی جاتی ہیں اور حدیث کے لیے بھی حدیث کا لفظ استعمال کیا جا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس قرآن کے بعد وہ کس چیز پر ایمان لائیں گے، سب کچھ تو بتا دیا گیا آیت میں کھول کھول کے کہ نیکی کا بدلہ کیا ہے، برائی کا بدلہ کیا ہے، رسولوں کے جھٹلانے کا بدلہ کیا ہے، قیامت و جہنم کا جسے کہا جائے سارا نظارہ بتا دیا گیا۔ لیکن اس کے باوجود بھی بار بار یہ آئے گا، یہ بار بار آئے گی ویل للمکذبین، ویل یومئذ للمکذبین، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت ہے، ہمیشہ کی ہلاکت، اور وہ ہلاکت کیا ہے آپ سب جانتے ہیں، جہنم۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو بچا کے رکھے اور ہمیں تمام آیات پہ جن میں قیامت کے دن کے ہولناکیوں کا ذکر ہے، اس دن کی تیاری کا آج ہی اس دنیا میں موقع ہے، آپ کر لیں اور اللہ سے استغفار کر لیں تاکہ انشاءاللہ کل ہم سب کی آخرت بہترین ہو جائے کہ وہ والی کیفیت کی وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، کہ کچھ چہرے بہت ہیپی، خوشحال، حشاش پرشان، اور اپنے رب کی طرف دیکھے ہوں گے، کیونکہ کچھ کر کے اللہ کے لیے لائے نا، اللہ کی خاطر کھلایا پلایا سب کچھ کیا، نہ کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ اللہ سبحانہ وتعالی عمل کی توفیق عطا کر دے۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ انشاءاللہ کل آپ کا 30 جز پورا کمپلیٹ نہیں ہوگا، میں نے شروع میں اناؤنسمنٹ کی ہے کہ ہمارا 30 جز ہم 2 حصوں میں ڈیوائڈ کریں گے، کیونکہ دعا ہوتی ہے تو ٹائم بہت زیادہ اب چلا جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ جو بہنیں ماشاءاللہ ڈے فرسٹ سے ہمارے ساتھ جڑی ہیں تو ان کی دعا مس ہو جائے گی۔ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے کل انشاءاللہ ہم انشاءاللہ ہاف جز کریں گے تقریباً، اور پھر انشاءاللہ نیکسٹ انشاءاللہ فرائیڈے ہماری تکمیل ہے، آپ کے ساتھ فلائر شیئر کیا جائے گا۔ آپ سے ریکویسٹ ہے
سسٹرز پلیز آپ بہت سارے لوگ دعاؤں کا انتظار کرتے ہیں تو ان کو دعاؤں کے لیے بلا لیجیے، ہو سکتا ہے کوئی ایک آیت ان کے دل پہ اثر کرے اور یہ کلام ان کے دل کی بہار بن جائے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم انشاءاللہ لاسٹ کلاس پہ جو لوگ ڈیلی آ رہے ہیں اللہ ان کو آنے والا بنائے، اور جو کسی وجہ سے لاسٹ دن آ رہے ہیں اللہ ہم سب کو اپنے کلام سے جڑ کے اپنا قرب، اپنی محبت اور ہم سب کو کل کے عذاب سے بچا لے۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ وبرکاتہ۔